सेफ गार्ड करना है. जो रियासती इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, ये पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं. आपने दुनिया के हर बंदे पे, जिस साफी ने, जिस डिजिटल एक्टिविस्ट ने, जिस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने आप पे फेयर क्रिटिसिज्म भी किया ना, आपने एक ही चीज उसके माथे पर थोप दी, बगावत, गद्दारी. आपने रियासत के साथ बगावत की है, गद्दारी की है. और फॉर गॉड सेक प्लीज हैव सम सैनिटी. हमने जो हौच पौच बना दिया, इसने पाकिस्तान का बहुत बड़ा, इस मुआशरे का नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तान के बेशुमार इदारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, इनमें इस हद तक बेचैनी, इस हद तक परेशानी है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते. इवन यू नो yesterday I was appearing in a court of honorable judge was so kind enough to say बस कर दो, we all know what is happening, have some shame, it could be your son, तुम्हारा बेटा हो सकता है, तुम्हारी बेटी हो सकती है, शर्म करो. क्या कर रहे हो तुम? क्या नौकरी करने के लिए आए हो या तुमने पब्लिक सर्विस भी करनी है? असलम नाज़रीन, एक इंटरेस्टिंग एपिसोड लाए हैं. इंटरेस्टिंग आदमी है. लोग समझते हैं कि वो पीटीआई में, नून लीग में, पीपीपी में. लोग समझते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करते हैं. लोग समझते हैं कि वो प्रो बोनो केसेस लेते हैं. वो ये सब कुछ करते हैं. वो हर किसी का मुकदमा लड़ने को तैयार होते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि इस बंदे के साथ ज़्यादती या नाइंसाफ़ी हुई है. जिस बंदे की हम बात करें, आपने सरप्राइज़ नहीं होना, वो उनको हम अली भाई कहते हैं, लेकिन वो एडवोकेट भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, बहुत बड़ी कंपनी भी चाहते हैं. सर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. और उन्होंने ये बताया कि वो मुख्तलिफ शहरों में भी काम करते हैं, बल्कि 2 दिन पहले वो पिंडी में थे, कुछ कर रहे थे, फिर वो कराची चले जाते हैं. आपका टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया. हम फ्लफ पीस नहीं करते, हम स्ट्रेट सवाल पूछेंगे, बिकॉज मुल्क में जिस तरह न्यूज़ साइकिल चेंज कर रहा था, आपके सामने ही है. बल्कि मेरा ख्याल है कि हाइपर स्पीड पे पाकिस्तान में चीज़ें चेंज कर जाती हैं. एक दिन आप इक़्तिदार में होते, एक दिन नहीं होते. सबसे पहली चीज़ आपसे अली भाई पूछना चाहेंगे कि मिसिंग पर्सनस क्या होते हैं. मैं थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन दे दूँ. 2 किस्म के मिसिंग पर्सनस हमें देखने को मिले पिछले 10-12 सालों में. एक जो मुशर्रफ के दौर के अंदर लोग मिसिंग जा रहे थे, जो कहा जाता था कि टेररिस्ट तंजीमों के लिए काम करते हैं, जिसमें आफिया सिद्दीकी साहिबा भी हैं. बलूचिस्तान से बेपनाह लोग उठाए गए. फिर एक होते हैं पॉलिटिकल मिसिंग पर्सनस. अमूमन हम एक चीज़ सुनते थे कि हर इलेक्शन से पहले, बाई इलेक्शन से पहले कुछ वर्करों को उठा के जेलों में कर दिया जाता था एज पॉलिसी कि इनको 12 घंटे 14 घंटे रखना है. लेकिन फिर हमने देखा लोगों को महीनों रखना शुरू कर दिया, जिसमें इमरान रियाज खान, सनम जावेद और कई और लोग हैं. सवाल हमारा बुनियादी ये है कि क्या स्टेट ये कर सकता है? Oh, it's a very very good question and interesting question. और ये एक probably एक ऐसा question भी है जिसको पाकिस्तान में not many people are touching this interesting topic. So basically missing person के context में we have to see the two sides. A, the side of the so called state के जी जो रियासती इदारे हैं, जो establishment के इदारे हैं, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने सिनेरियो ए प्रेजेंट किया कि वो लोग जो कि मिसिंग पर्सन है वॉर कॉन्टेक्स्ट में, 9/11 की वॉर हो गई और आपने देखा कि देयर हैव बीन पीपल जो वाज़े तौर पर रियासती इदारों की तरफ से एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में कि जी ये तो बैंड आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या दूसरे मुल्कों में चाहे वो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं, इंडियन हो या बाकी ममालिक ही हों, वो इनको जो है विन ओवर करते हैं और ये पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं. और चूँकि हमारे जो निज़ाम इंसाफ में रियासती इदारों का ये मौक़िफ़ है कि जी हम बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके कई महीनों सालों ये लोग पकड़ते हैं, लेकिन हमारी अदालतें जो हैं वो इनको बरी कर देती हैं. एंड एट द सेम टाइम अदालतों का बड़ा सिंपल सा आर्गूमेंट है, द कोर्ट ऑफ लॉ इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रीटिंग एनी वन on the asking or on the allegations leveled by the state agencies, but the court of law has to decide the cases only on the basis of the evidence. अब जो हमारा कानून शहादत ऑर्डर है, जिसकी बेसिस पे सारी एविडेंस की एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन कोर्ट है, अदालतें कहती हैं कि आप जो शहादतें गवाहियाँ हमारे सामने लेके आते हैं वो कानूनी पैमानों पर, आइनी पैमानों पर और अदालती कानून शहादत ऑर्डर के जो पैमाने तयशुदा हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरती, थ्रेशोल्ड वो मीट नहीं करती. अच्छा, अब उसके लिए देखें ना, से फॉर एग्जांपल आई विल स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट. लाहौर एक शहर है, सेफ सिटी, हमने बिलियंस ऑफ रुपीज़ ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं वो हमने देखा कि अवाम के लग गए हैं, और हमने इसको वी हैव बीन, द गवर्नमेंट हैव बीन बोस्टिंग अबाउट इट कि जी हमने इतना सेफ सिटी में इतनी डिकॉइटीज़ बंद हो गई, फॉरेंसिक डिजिटल एविडेंस आना शुरू हो गई. वाई नॉट क्या पूरे पाकिस्तान भर में आप जो है रिमोट एरियाज़ में भी कैमरास लगाएं? क्यों नहीं लगाते? फिर हम ये देखते हैं कि सरकार ने अगर सरकार की इंटेंशन हो कि किसी बंदे को प्रोसिक्यूट करना है तो सेफ सिटी के CCTV फुटेज जो हैं वो जो उनके केस को सपोर्ट करती हैं ले आते हैं. फिर हम देखते हैं कि शहरों में जो मिसिंग पर्सन है, जब वो कभी घरों से उठाए जाते हैं तो ना कोई नेबर सामने आता है, घरों से DVR CCTV ले जाते हैं, और सरकार के वो तमाम कैमरास जो कि उस वक्त काम करने चाहिए वो काम नहीं करते. वो कहते हैं जी फलां जगह पे हमारा कैमरा जो है वो ठीक नहीं लगा हुआ था. सो कमिंग बैक टू द
دا फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट कि अदालतों में अब ये नाउ दिस हैज़ बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग इश्यूज, जो हमने इसको एक वाइबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत जो है अभी तक कोई हमने ये चीज़ें ग्रे एरिया में हैं, हमने इसका कोई सद्देबाब अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या किसी रियासती इदारे ने या अदालतों ने मिल के तमाम स्टेक होल्डर्स ने नहीं किया। वो कहते हैं हम बंदे बड़ी मेहनत से पकड़ते हैं, ये कहते हैं कि आपके पास गवाहियाँ नहीं हैं, वो कहते हैं हमारे पास कोई और मैकेनिज़्म नहीं है, और फिर ऑब्वियसली ये रियासत पाकिस्तान की या किसी और दुनिया भर की तमाम जो ममालिक हैं, चाहे आप उसको तहजीब याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी भी प्रैक्टिस यही है कि दे स्ट्रेट अवे डू वन थिंग, डिनाई। Say for example, if I'm going to the court of law and filing the petition, not a single time I have come across, in cases of missing person, that any law enforcement agency other than sometime the civilian law enforcement agencies, वो भी बड़ी belated stage पे they would दो तीन पेशियां भुगताने के बाद नहीं, वो भी belated stage पे कभी कहेंगे जी फलां जगह से मिल गया। Nobody will ever be able to एडमिट के जी हमने लिया या हमारे पास है या हमें किसी केस में मतलूब है। इट्स अ स्ट्रेट प्लेन सिंपल डिनायल। तो एक तो वो केसेस हैं जो हमने वॉर कॉन्टेक्स्ट में 9/11 के कॉन्टेक्स्ट में देखा पाकिस्तान में, महीनों सालों आपने देखा बहुत से हमारे प्रोविंशियल हायरार्की में केपी से या बलूचिस्तान से, सिंध से, इवन सम टाइम पंजाब से भी जो है वो पीपल द पब्लिक हैव बीन कंप्लेनिंग एंड दिस इज़ ऑल वर्ल्ड डॉक्यूमेंटेड। इस पर बहुत सी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं कि दे आर बीन कंप्लेनिंग कि देयर फैमिली मेम्बर्स हैव गॉन मिसिंग और उनका कोई ट्रैक और ट्रेस नहीं है। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग्स होती नहीं, फिर एक वक्त आया कि सुप्रीम कोर्ट में इन कैमरा ब्रीफिंग्स के तहत जो हैं ये बंदे मिसिंग पर्सन प्रोड्यूस किए जाते रहे। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक कमीशन बनाया जिसको मिसिंग पर्सन कमीशन कहते हैं, जिसमें एक फॉर्मर चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल, जिनसे कोई बंदा जो है वो आज तक पाकिस्तान में वो मिसिंग पर्सन फैमिलीज जो उनके सामने अपेयर होती नहीं है, एक भी बंदा उनसे जो है वो राज़ी नहीं है कि ये भी कोई ऐसा मिसिंग पर्सन कमीशन है जिसने कोई काम भी किया हो। मतलब हमने एक फ्रेमवर्क बना दिया। तो ये एक संजीदा इशू है जिसमें हम रियासती इदारों की जो कि जायज़ मजबूरियां हैं नेशनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में हैं और पर्टिकुलरली एक्सटर्नल थ्रेट्स के हवाले से हैं, उनको अगर हम देखें तो हमें उनकी जायज़ मजबूरियां नज़र आती हैं। लेकिन फिर इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट के इदारे हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो लेजिस्लेचर्स हैं, हमें उनकी भी नॉन सीरियसनेस नज़र आती है कि क्यों नहीं वो सारे ऐसे वसाइल बरूए कार ला के ऐसा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म क्रिएट करते हैं जिससे कोई डिजिटल एविडेंस या फोरेंसिक एविडेंस जो है वो हम जितनी जल्दी इस माशरे में अदर दैन इवन द केसेस ऑफ मिसिंग पर्सन लेके आएंगे उतनी जल्दी ये मसला हल होता हुआ नज़र आएगा। एक तो ये केसेस हो गए। इसी पे एक सवाल है, जो हमने ATCs बनाई थी उनका पर्पस था कि स्पेशल मैटर्स के अंदर एक्सपीडिटेड ट्रायल हो, लेकिन इस वक्त ATC एक मजाक है। मतलब ATC सबसे संगीन जुर्म हम तस्वर करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी है, मुल्क की सालमियत का नुकसान है, लेकिन आजकल तो बच्चे बच्चे पे ATC का पर्चा हुआ होता है। तो हम जब खुद कोर्ट को डिग्रेड कर देते हैं, उसके अंदर फ्रिवलस केसेस भर देते हैं, तो यू आर राइट, DGISPR भी सही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम टेररिस्ट पकड़ते हैं, ATC के पास टाइम नहीं होता, वो छुट जाते हैं, ये होता है वो होता है। एक जज अगर 1000 केस सुन रहा है जिसमें से 990 केसेस जो हैं वो फलां पार्टी आज अंदर कर दो, फलां सियासी जमातें, तो यही होगा कारकुन। सो आई टेल यू, ये आपने एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछा और ये बड़ा संजीदा सवाल है। मैं आई यू सीन ये जो आजकल प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जाते हैं, इनके पीसफुल प्रोटेस्ट हैं, नॉन वायलेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी जो है वो कहीं ना कहीं आंख मचोली पुलिस के साथ चल पड़ी, कहीं ना कहीं आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, कहीं ना कहीं का दुक्का किसी ने कोई डंडा सोटा चला दिया। दे हैव ऑल बीन चार्ज इन नॉट 100 बट थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स इन पाकिस्तान। पकड़ी जाओ सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में। And the government have started making the mockery of their own law, Anti-Terrorism Act 1997. मुझे ये बताएं, how can a law be applied on the people that are protesters? मतलब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो I have always taken this argument with the courts. A protester is a protester is a protester is a protester, full stop. And particularly when a protester is a non-violent protester और उसके पास कोई ऐसा डंडा सोटा हथियार गन नहीं है जो कि पब्लिकली हम नज़र आते हैं और देखते हैं कि अगर शहरों में लोग निकले हैं तो मीडिया के बेशुमार लोग जाके प्रोटेस्ट कवर करते हैं और वो देखते हैं वो निहत्थे हाथों हैं, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी मोटी जो है ना वो कोई छड़ी डंडा जो है वो ले लेते हैं किसी के साथ, कोई कोई फ्लैग्स वगैरह हम देखते हैं, कोई झंडे वगैरह जो है उसका डंडा ले लेते हैं। हाउ कैन यू चार्ज देम अंडर
a anti-terrorism act. تو آپ نے you are joking with the entire nation, you are mocking the anti-terrorism act. آپ نے اس کی قانون کا یہ حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا اس کو مس اپلائی کر کے. اور اینڈ دا کورٹس آئی ٹیل یو ٹریڈیشنلی اسپیکنگ پاکستان کی عدالتوں نے اوبیسلی کچھ گلا ہمارا جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ججز کے ساتھ پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے کیسز میں ہے کہ آپ ان کے جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ مت دیا کریں, آپ کی مہربانی ہے. آئی مین عدالتوں کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح احساس ہے کہ یہ دہشت گرد میرے سامنے نہیں ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے, اور یہ عدالتوں کو یہ ہے. مطلب میں آئی ہیو سکسیزفلی گاٹ ہنڈریڈز آف دیم ڈسچارج مینس کہ جس وقت وہ عدالت میں گرفتار کر کے 5-6 دہشت گردی کے مقدموں میں پیش کیا گیا تو عدالت نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں یہی جو میں نے آرگومنٹ یہاں پہ اپلائی کیا کیا فورنسک ایویڈنس آپ کے پاس ہے, یہ کیا CCTV فوٹیج آپ کے پاس ہے. اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بتائیں یہ جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں پولیس کے, ان کو ایک آپ کمپریہنسو 9-10 مہینے کی ٹریننگ کر کے لے کے آتے ہیں, کانسٹیبل بھرتی ہوتے ہیں, ASI سب انسپیکٹر بھرتی ہوتے ہیں, ان کو آپ ہائی اینڈ اکوپمنٹ دیتے ہیں, ان کو ڈنڈے دیتے ہیں, سوٹے دیتے ہیں, ان کو ان کی پروٹیکشن کٹس دیتے ہیں, رائٹ گیئرز, یہ وہ پوری چیزیں دیتے ہیں. تو یہ ہر بار ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ I mean with all due respect to our law enforcement agencies کہ کبھی نہ کبھی اکا دکا واقعہ میں پولیس کے لوگ بھی زخمی ہوتے ہیں, پروٹیسٹرز کے ساتھ جھڑپیں ہوتی ہیں. اللہ ان کو محفوظ رکھے, اللہ ان کو سب کو محفوظ رکھے. ان کا بھی کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں کسی نہ کسی حالات میں کیس جائز ہوتا ہے, بٹ آپ اس کو اسی چیز کو پلینلی تمام جگہ پہ ان اے سویپنگ وے جو ہے وہ آپ اپلائی کر دیں ایوری سنگل ٹائم ہمیں نظر یہ آتا ہے کسی FIR میں کہ 100-125 بندے مسلح ڈنڈے سوٹے وہ آئے اور پولیس والوں کو مارا اور چلے گئے. وائی آر یو اسٹینڈنگ لائک ڈکس؟ مطلب obviously آپ, اور ہم نے دیکھا نا اٹ ڈز ناٹ اپیل ٹو اے مائنڈ آف اے کامن پروڈنس. نہیں آتا ہے نا میرے دماغ میں, آپ کے دماغ میں نہیں آتا بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایک ٹریننگ لی ہوئی ہے اور آپ کے پاس ہر قسم کی ایک سیفٹی کٹس, پروٹیکشن کٹس اور آپ کے پاس ہتھیار موجود ہیں انہی لوگوں سے جو ہے وہ نبڑنے کے لیے. ایوری سنگل ٹائم آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں FIRs میں کہ وہ آئیں اور آپ کو مار کے چلے گئے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ کا کوئی شخص زخمی نہیں ہوتا. یہاں پہلے میں کلیئرٹی دینا چاہوں گا آڈینس کے لیے کہ یہ آج نہیں, یہ جو پرٹیکولر پولیس کا رویہ ہے یہ اوور آل پاکستان میں بہت دیر سے ہو رہا ہے کہ پولیس جو مقدمہ بناتی ہے وہ سیم نوعیت کا ہوتا ہے. اسٹیریوٹائپنگس, آپ کا کچھ بھی ہو جائے وہ 4 دفعات ہیں وہ یاد وہی لگتی ہے آپ میں. یہ انفارچونیٹلی سو مسنگ پرسن کے کانٹیکسٹ میں جب میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جہاں پہ مسنگ پرسن سے فار ایگزامپل کہ مین ان یونیفارم, مین ان پلین کلاتھس, ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے ایسے واقعات پاکستان بھر میں ہو چکے ہیں. ناٹ اے سنگل کیس آئی وڈ ٹیل یو, آئی مین اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. سے فار ایگزامپل کسی شخص کی کڈنیپنگ کا کیس ہو, ابڈکشن کا کیس ہو اور پولیس کو یا آئی مین لوکل ایڈمنسٹریشن کو پتا ہو کہ یہ پرائیویٹ پرسن نے کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پورے شہر میں پولیس کو تھرتھلیاں مچ جاتی ہیں کہ یار یہ پرائیویٹ پرسن بندہ جو ہے وہ کیسے لے گیا, اور پولیس خود آ کے آن اے 15 کال, ایمرجنسی کال پہ فیملی سے رابطہ کرتی ہے, اس کا مقدمہ درج کرتی ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتی ہے. اس میں اچھے ہیں, اس میں بہت اچھے ہیں. وین اٹ کمس ٹو یعنی کہ آپ کے انڈیکیٹرز کیا ہیں کہ آپ کسی پرائیویٹ پرسن کے پاس نہیں ہیں. سو آپ کے ساتھ ایک جینون وقوع ہوا, آپ کے پاس اس کی ایویڈنس ہے, آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں, آپ کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے, آپ کی اپلیکیشن انٹرٹین ہی نہیں ہوتی. آپ کا جب انٹرٹین اپلیکیشن نہیں ہوتی, آپ پٹیشن فائل کرتے ہیں, آ کے ڈینائی کر دیتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ وکٹم نہیں ہیں, آپ کو جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو کلپریٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, وکٹمس کو فردر وکٹمائز کیا جاتا ہے. تو جب آپ کی FIR رجسٹر نہ ہو, جب پولیس آپ کو لفٹ ہی نہ کرائے, اپنا نان انٹرسٹ شو کرے, یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ جو آپ کی ازمپشن ہے اور آپ کا جو کئی موٹیویٹڈ ایکسرسائزز کی بیسس پہ آپ اسٹریٹ اوے فگر آؤٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی نہ کوئی ریاستی ادارہ جو ہے وہ لے گیا. کون لے گیا ہے؟ اب کوئی ریاستی ادارے, کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز لے گئی ہیں, کوئی پولیس کا ادارہ لے گیا ہے, کوئی CTD لے گئی ہے, CIA لے گئی ہے, ایسے لے گئے ہیں. اٹ از ہارڈ ٹو فگر آؤٹ فار اے پرسن ایٹ دی انیشیل اسٹیجز. وہ مشکل ہوتا ہے ایک دم, اینڈ اٹ ڈپینڈس آن the basis of the motivation. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ آج تک جتنے بھی لوگ واپس آئے ہیں, not a single case they are ever being interesting, they are not interested to pursue their cases any further. یہ ایک سوال ہمیشہ ہوتا تھا. کرنل نام ایک وکیل ہے, ان کا انٹرویو بھی میں نے پنڈی میں کیا تھا, ان سے بھی میں نے یہ کیا تھا. میرے ساتھ اگر کوئی ریاستی ادارہ زیادتی کرے تو تصور یہ ہوگا کہ جب میں رہا ہو کے آؤں گا
تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, بکاز میں ابڈکٹ ہوا ہوں. تو لائک جس نے مجھے ابڈکٹ کیا, لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس کیس کو پرسو کرے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے جب کلائنٹ نہیں کرنا چاہتا؟ دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیں لائر تو ان اے سینس فرسٹریٹ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے, کئی ہوتے ہیں کئی نہیں ہوتے, کہ انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے کلائنٹ کو, اور کلائنٹ کی انسٹرکشن کے وہ باؤنڈ ہوتے ہیں. دے کین اونلی ایڈوائز اے کلائنٹ on a legal proposition in a certain way as per the law. ان کا کام یہ ہے, اور وہ ان کی instructions, if they are interested to pursue the case, they are ready to just pursue the case further as lawyers. But if the family or the victim herself, himself, themselves are not interested, the lawyer cannot do anything. Whether the question is the lawyer should do anything even then, I think the lawyer cannot go beyond that in his professional capacity. Yes. Yeah, as a citizen, as a human being, I may have my one choice preference, but agar if I step myself into their shoes and see what they are going through, ان کا فیملی ڈیسیژن کیا ہے, whether they are of the view کہ ان کی جان کو مزید خطرہ ہو سکتا ہے, whether they are otherwise had enough, وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہو گیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے. تو آئی تھنک یہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں, یہ سارے فیکٹرز ہیں, اف وی ٹیک انٹو کنسیڈریشن, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ وہ سارے ایسے محرکات ہیں جس کی بنیاد پر عام حالات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بٹ آئی ٹیل یو دیر از اے ڈسٹنکشن, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ون. حق کی آواز سب کو اٹھانی چاہیے, لیکن حق کی آواز اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہے, آرگیومنٹ فارم کرنے کا طریقہ ہے. انڈر کانفیڈنس, اسٹٹر کرنا, پبلکلی اپنی بات نہ کرنا, یہ سارے پرابلمز ہیں جو آپ سالو کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ وہ پروگرامس خریدیں جو آپ کی پرسنل اسکلس امپروو کریں. لارج پبلک گیدرنگز ہوں, انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوں, یا پھر ورک پلیس انوائرمنٹ ہو. پبلک اسپیکنگ کورسز آپ کا ہر جگہ ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارا پبلک اسپیکنگ کا کورس خریدیں. جب بھی ہمارا پبلک اسپیکنگ کا کورس خریدتے ہیں تو ایک تو آپ کی ہماری انٹریکشن ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے چینل اور ہمارے کام کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت سلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نیا فون خریدیں. تو پلیز کائنڈلی آپ سارے ہمارے کورس کو ضرور لیں, اور پبلک اسپیکنگ کلاس میں آپ سب کو ملنا چاہتا ہوں. تھینک یو. Recently we have seen, Islam Abad High Court اور پاکستان کی تمام ہائی کورٹس میں, with all due respect to all the honorable judges in all the high courts, لیکن ایسے مسنگ پرسن کے ایشو پہ جو ہم نے جوڈیشری کی اپروچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھی ہے, unfortunately that is not the case in Lahore High Court, and that has never been the case in Sindh High Court, Balochistan High Court or KP High Court. So, but interestingly and amazingly, all the high courts are having the same powers. They're vested they follow with the same law. They follow the same law. So we have seen, So it's a judge thing, not it's a judge thing. It's a judge thing. It's a judge thing. And I tell you, and I quote you the example of the Islamabad High Court in recent times. There have been cases jahan pe the abductees have safely returned back their home, and the High Court says, I'm sorry, I'm not disposing of the case. Even if the petitioner or the counsel is not interested to pursue the case on behalf of the detenue or the petitioner, the court itself is, just proceeding ahead to find out who was the real culprit. Because and the court a crime keeps it has been pending. committed. Crime has been committed and the court wants to know. The court is then pushing, the civilian law enforcement agencies jaayen aur dhoond ke laayen zimmedar kaun hai, which I'm sorry, we have never came across کہ کوئی ذمہ دار جو ہے وہ ملا ہو, آج تک آیا ہو, unless or until there are exceptions جہاں پہ سویلین اسٹیبلشمنٹ کو یا سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرس کو پتہ ہو کہ دے ول ہیو ٹو گیو دیئر نیک, ان کی گردن گئی تو پھر وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. بٹ ادروائز وی ہیو ناٹ سین دس پیٹرن. اس کیس کے اندر کیا کہتے ہیں, انڈیویجول جج پہ بات آ گئی ہے, بیکاز ہم اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ لائک میرا فلاں جج کے سامنے کیس لگے گا تو مے بی ویری گڈ انصاف ہے. ویری گڈ پوائنٹ. اگر کیا کہتے ہیں اس چیز تک بات آ گئی ہے تو کیا ہم سب کو یا جو لوگ جن کو خدشہ ہے مسنگ پرسنس کا وہ اسلام آباد کیس فائل کیا کریں؟ دیکھیں یہ پرابلم یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ سب کو محفوظ رکھے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ایسے ٹول کو انڈر نو سرکمسٹانسز پولیٹیکل پرپزز کے لیے, اتھارٹیٹیو پرپزز کے لیے کہ میرے اقتدار کو طول ملے, میرے اختیارات کو طول ملے, میرے سیاسی مقاصد جو ہیں وہ پورے ہوں, فار گاڈ سیک اس کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. As a professional lawyer, as a professional practicing barrister, I am going to be a constitutionalist rather than, a person who might be, preferring any policy of the state over the constitution. What I'm telling you is maybe in a certain exceptional context, you may have the legitimacy of such actions minutely, very, very exceptional cases, jahan pe hamari adalton ne bhi, highest, forums of the court,
is the Supreme Court of Pakistan. And Well, then अभी तक and then the Chief Justices, उन्होंने भी बहुत सी ऐसे विजडम्स को, एविडेंस को देखने के बाद जो है वो उस स्ट्रिक्टो सेंसो लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन को या लॉ को प्रेस नहीं किया, जो कि आम हालात में बाकी सिनेरियोज में या बाकी जो है वो आप इशारा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की तरफ कर रहे हैं. सो बेसिकली मैं ये कहूँगा, देखें ना, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशनें पेंडिंग थी, मिसिंग पर्सनस की जो लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग इश्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोग जो हैं उन्होंने केस टू केस वेरी किया और कहा नहीं जी ये तो आपने बिल्कुल जो है वो अनफेयर बेसिस पे बनाया है, इन लोगों को छोड़ें. एंड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देयर वर सम पीपल दोज वर बीइंग रिलीज्ड, and there were very few people who were being given the access to their families and regarding their whereabouts and regarding their meetings. But why my question is, the Supreme Court of Pakistan then did not apply the constitution stricto sensu. By nobody can have the custody of a person except for the legal custody, and nobody can retain a custody of a person for 24 hours before the person has to be produced before the court. लाजमी लेके जाना है 24 घंटे पहले तक तो आप रख सकते हैं फॉर्मल लीगल कस्टडी, लेकिन 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के बाद किसी भी शहरी को आपने अदालत में पेश करना है. वाई दोज प्रिंसिपल्स वर नेवर बीइंग अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. देयर वाज सम रैशनल, गुड रैशनल, बैड रैशनल, वो सेपरेट चीज़ है. बट उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको 0.001% लिजिटिमेसी देने के लिए तैयार हूँ जहाँ पे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है. बट देन आई एम एन एडवोकेट फॉर द सिचुएशन जहाँ पे अब हमारी अदालतों को, हमारे कानून को, आइन को, इसके नाफिज करने वाले लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को और हमारे नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को किसी न किसी एक जगह पे इत्तेफाक करना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाना है विच वी कंसिडर एज ए लीगल फ्रेमवर्क सम हाउ और दी अदर. देयर आर लॉज, देखें ना, in the routine, laws, you can have the physical remand of a person for 14 days. In the cases of anti-terrorism, you can have a physical remand of a person for 90 days. Okay. तो आप लॉ को जो है, अगर आप कोई हार्ड कोर क्रिमिनल्स के केसेस हैं, जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं, देखें मुल्क से पहले और रियासत से पहले और इस पाकिस्तान के सरजमीन और वजूद से ज़्यादा भी तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. बट एट द सेम टाइम आपने कानून को मौसर तरीके से, आइन को नाफिज करने के साथ साथ कोई ऐसा तरीक़ेकार बना लेना कि आपका काम भी, नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का काम भी हो जाए और एट द सेम टाइम लोगों का पैनिक ख़त्म हो जाए. आई टेल यू वन थिंग, पीपल मे नॉट लाइक the police for their practices. I think may बड़ा strong word है. Don't like the police. People don't like the police by and large. मतलब उनके रवैये की वजह से. But I tell you one thing, अगर पुलिस किसी शख्स पे झूठा पर्चा बना देना और वो पर्चा बड़ी सख्त संगीन नोयत का भी हो और किसी शख्स को पता हो कि यार ये मेरा भाई, बेटा, मामा, चाचा, ताया, कोई भी अजीज़ जो है वो मेरी आंखों के सामने है और वो जेल में है, बावजूद इसके लोग पुलिस से मोहब्बत नहीं करेंगे, वो नफरत ही करेंगे. लेकिन एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिसका वजूद का पता ना हो ना, वो पैनिक होता है, यार वो जिंदा है, वो नहीं जिंदा, वो किस हाल में है, वो कहाँ पे है. दीज आर द क्वेश्चंस दैट मेक्स अ पर्सन एंड द एंटायर फैमिली एंड द एंटायर सोसाइटी फील पैनिक on this, and fearful. There is a personal question because I just thought of it, like जब आप ये डिस्क्राइब कर रहे थे, आपके इतने क्लाइंट्स हैं ऑल अक्रॉस जो पर्टिकुलरली मिसिंग पर्सनस वाले के अंदर, इसका मेंटल टोल आप पे आता है बिकॉज वो फैमिली से डील करना कंटिन्यूसली जो एक पैनिक मोड में है ना. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फॉर दैट मैटर यू नीड टू हैव अ हार्ट ऑफ अ लायन, यू हैव टू हैव आई मीन ब्रेन ऑफ सॉर्ट ऑफ एन आइंस्टाइन. हौसले के एतबार से आपको बड़ा दिल गुर्दा दिखाना पड़ता है, आपको बड़ा दिमाग दिखाना पड़ता है. आप इट्स लाइक दैट एज अ पर्सन यू आर अ माउथ पीस और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फैमिली दैट इज गोइंग थ्रू एंड रनिंग थ्रू दैट painful and torturous moments. जहन्नम like situation के अंदर वो हैं 100%. And they want you, I mean, without knowing, whether and how much you have the limitations under the law. I mean, and in the interest and integrity of the transaction itself. उस मामले की अपनी भी कोई integrity है ना, उसका एक अपना भी कोई interest है. उसके interest में how much and how far can you go? एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द टू. आपने तवाज़ुन बरकरार रखना है अदालतों का, उसके माहौल का, आपने पब्लिक उनकी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हो रही है थ्रू द मीडिया, आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करना है. आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, शऊर दिया है, तजर्बा दिया है, आपको वो महारत दी है कि आप अगर इस तरह के काम करें तो आई मीन इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग के आई मीन जो वो बात कहें आप वो बात एज इट इज़ कर दें, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू दैट एंड यू नो दैट कि कब क्या कैसे, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट. Yes.
اینڈ یو ہیو ٹو بیلنس دا ٹو سائڈس. تو یہ ایک مشکل عمل ہے کہ جہاں پہ آپ نے تمام چیزوں کو تمام فیکٹرز کو جو ہے وہ محرکاتوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک موقف جو ہے وہ لینا ہے. اب سے فار ایگزامپل آئی ٹیل یو ان اے لاٹ آف نمبر آف کیسز ایون ایف آئی ہیو این ایویڈنس آف اے پرسن مٹیریل میرے پاس ہو بھی کسی شخص کا کہ جی اس کو فلاں لوگ یا فلاں ادارہ واٹ ایور لے کے گیا ہے, اٹھایا ہوا ہے. سو آئی ایم ویٹنگ فار اے سرٹن ٹائم ایز اے پارٹ آف مائی اسٹریٹجی ٹو ہائی لائٹ دیٹ مٹیریل. But there are cases جہاں پہ if you have the material, so we go in the court and on the first date of hearing we say we have the material. تو ہمیں دونوں صورتحال میں کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ اگر دونوں صورتحالوں میں مٹیریل ہے تو کہاں پہ فوری دینا ہے, کہاں پہ ہولڈ کرنا ہے, کہاں پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی جو آپ کے رسپونڈنٹس ہیں, جو آپ کی گورنمنٹ کے ادارے ہیں, وہ کیا موقف لیتے ہیں آ کے, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے. یعنی گورنمنٹ کا موقف, ان کا پریشر, کورٹ کا پریشر, ذاتی اخلاقیات اور سب کے اوپر فیملی کا پریشر. ہاں, because abnormal situation, it's not a normal situation. It is, and then now there is another pressure. You have the media, you have the pressure of the social media. so basically وہ آپ کی ایک tough public scrutiny جو ہے وہ کرتے ہیں. And the only part is people do not know the full details and information of the background. کہ بیک گراؤنڈ میں یہ اس کے محرکات جو آپ کو ظاہراً نظر آ رہے ہیں یا جو پبلکلی جو ہے براڈ کاسٹ ہو رہے ہیں وہی ہیں یا کچھ اور بھی ہیں, اس کی کیا خاص وجوہات ہیں, کیا عام وجوہات ہیں, کیا ایسا مواد ہے, کون سا ایسا موٹیو ہے جس کی بنیاد پہ یہ ہوا ہے. اور اس وقت میئرلی آن دا بیسس آف ون ریومر, کوئی ریومر فیکٹری میں کوئی ایک شخص اپنا ریومر چلاتا ہے نا, تو بغیر دنیا میں کوئی شخص تصدیق کیے جو ہے نا اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. اینڈ دین اٹ بیکمز سارٹ آف موسٹ آف دا ٹائم دا نیشنل نیوز ایز ویل. تو آپ کو وہ جو پبلک اسکروٹنی ہے نا, ایک ہوتی ہے کوئی ریزنیبل پبلک اسکروٹنی جس کی کوئی سم سالڈ یا سبسٹینشیل بیسز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے خواہ مخواہ کی پبلک اسکروٹنی, خیالی پلاؤ کہ یار اللہ والو اب تمہیں کسی ایک کو جواب نہیں دیا جا سکتا, نہیں دیا جانا چاہیے, بٹ خدا کا واسطہ ہے رحم کرو اپنے آپ پہ بھی, دوسروں پہ بھی رحم کرو, مت کرو, ابھی صبر کرو, کچھ نہ کچھ چیزوں کو سامنے آنے دو اور پھر کوئی کامنٹ کرو. اور تمہارے اتنی ایزمپشنز ایٹ دا سیم ٹائم ڈرا کر لیتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں. تو یہ ایک علیحدہ بھی جو ہے نا آپ کو یہ ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. سوال پوچھنے کا ایک اور مقصد بھی نکلا ہے, وہ یہ تھا کہ عمران نیاز خان صاحب کا جو کیس تھا وہ نہ تو صرف بہت فیمس تھا, اس کو بہت ہر جگہ مقبولیت ملی. میرا نہیں خیال کہ کوئی مین اسٹریم چینل, نجی چینل نہیں تھا جس کو کور نہ کر رہا ہو. میرا جس کے پاس 500 سبسکرائبر تھے اس نے بھی کور کیا, جس کے پاس 5 ملین بھی تھے اس نے بھی کور کیا, اور ہر کسی نے کوئی نئی کہانی پیش کی ہر دفعہ. اور سارٹ آف لائک ہم جب اس ٹائم پہ اکاؤنٹس فالو کر رہے تھے, دیکھتے کہ نیوز کیا آ رہی ہے, تو ہم آپ اکاؤنٹ فالو کرتے تھے جو ان کے وکیل تھے, اور کیا کہتے ہیں ہم جنرلی باقی صاحب کا دیکھتے تھے. تو آفن ہوتا کہ آپ ایک بات کہہ رہے ہیں, اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ بات کہیں اور ہو رہی ہے. اور پھر ایک جو پاکستان کے اندر المیہ ہے, اور یہ المیہ اس کے پیچھے کچھ حقیقت بھی ہے. اتنی گیم آف شیڈوز ہوتی ہے یہاں پہ کہ بظاہر ایک سیاسی موو نظر آتی ہے, پیچھے مقصد کوئی اور ہوتا ہے, کہ یہاں پہ ہر کوئی چائنیز وسپر کھیلتا ہے. ایسے ہی ہے. اور اس کی وجہ سے میں بتانا چاہوں گا سب کو کتنا نقصان اس بندے کو ہو سکتا ہے جو اندر ہے, وہ تصور کوئی نہیں کر سکتا. 100% کیونکہ آپ بالکل ایک سمجھے بیلنسنگ ایکٹ کھیل رہے ہوتے ہو, تھوڑی سی ان کی, تھوڑی سی اپنی, تھوڑی سی ان کی, بندے کو تو باہر نکالو. Your prime purpose is to first of all ensure the safety of a person. آپ سب سے پہلے اس کی زندگی بچانا مقدم ہے, اور پھر دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کو سیفلی ریکور کرنا ہے. اینڈ دیر آر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز there are exceptional backgrounds of such exceptional situations جس میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. And for that matter I tell you, a person like me, a professional lawyer would make sure that I give my life, but I'm not going to give you the privileged information. And when I say not going to give you, that means whosoever you are, either you are a law enforcement agency, or you are a private person, or you are a journalist, or I just don't care who you are. I have to protect the privileged information of my client even at the cost of my own life, and I'm not going to give you my integrity, because once when my integrity is breached or compromised, I'm sorry but it is going to go forever, and I am not giving you that at all. I have been repeatedly saying this dialogue at numerous number of platforms, even podcasts and interviews, کہ اللہ رب العزت آپ میری جان لے لیجیے گا لیکن میں نے اپنا ایمان نہیں دینا. اللہ میری جان لے لے, میں اپنا ایمان نہیں دوں گا. Because a professional person or a journalist or a lawyer or a doctor or in whatever profession of services or backgrounds,
آپ کی انٹیگریٹی ہی وہ سب سے ایسی مضبوط چیز ہے جس کو آپ نے جیلسلی سیف گارڈ کرنا ہے. سو یہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ بڑا اسٹرانگ قسم کا نالج, بڑی اسٹرانگ قسم کی چیزیں ہیں جو کہ آج تک مجھ سے بہت سے لوگوں نے فرینکلی, سوشلی, فارملی اور انفارملی جو ہے وہ مانگی ہیں. آپ بتائیں کیا ایویڈنس ہے؟ میں نے کہا آپ نے ایویڈنس شیئر کرنی ہے. ایون اف دیر از این ایویڈنس دیٹ آئی ایم ہیونگ which I know can be counterproductive in a sense کہ وہ جو ایویڈنس میرے پاس ہے اس ایویڈنس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا یا اس کی کوئی کاؤنٹر ایویڈنس بنائی جائے گی, وہ میں نہیں دوں گا. If I have an assessment, say for example, I in my personal capacity or knowledge, I am know the whereabouts of a person that I representing in a context of a missing person case. اور اگر مجھے یہ خدشہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تو بندے کی لوکیشن بھی چینج ہو سکتی ہے اور اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, میں نہیں بتاؤں گا. میں نہیں بتاؤں گا بیکاز آپ نے تو ایک ہی, آپ کا تو ماڈل ایک ہے نا, وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. آپ کے پاس کچھ ہے تو بتا دیں, وی آر ٹرائنگ, وی آر گوئنگ ہیئر, وی آر ڈوئنگ, یو نو. کہتے ہیں بتا دیں کہاں ہیں, بتا دیں. میں نے کہا بھائی اتنے اچھے تو نہیں ہے, مطلب دے جسٹ وانٹ ٹو نو ہاؤ مچ ڈو یو نو وین یو میک اے کلیم اینڈ وین یو ہیو دس کہ یو نو اینڈ ایف یو نو, آئی مین. اور میں تو وہاں پہ کسی شخص کو بتاؤں گا جہاں پہ مجھے اس پہ 100% مکمل اعتبار اور بھروسہ ہے, اور وہ کیسے آتا ہے, اس کے کریکٹر سے اور اس کے کنڈکٹ سے آتا ہے. تو آپ کا کریکٹر اور کنڈکٹ جو ہے وہ ہم نے بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ دیکھا ہے. ہماری پولیس کے اداروں کا, یہ جو باقی ہمارے FIA کے یہ مختلف ادارے ہیں, ہمیں پتہ ہے وی ہیو بین ڈیلنگ ود دیم سنس ایور. We don't do any other business. Our only business is to just, you know, deal with them. We are all stakeholders in a single proposition. قانون کے بزنس میں we are all stakeholders. I mean, انہوں نے کیس بنانا ہے, ہم نے کیس لڑنا ہے, انہوں نے گواہ کے طور پہ آنا ہے, ہم نے ان پہ کراس ایگزامینیشن کرنا ہے, انہوں نے تفتیش کرنی ہے, ایسے ہی جیسے کل کو ہم نے ٹرائل میں کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. سو our role is their role is our role at a subsequent stage of a case. So یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. And most of the time these people are coming to us for the advisors. جی آپ بتائیں ہم کیا کریں سر, how to put, you know, the case, how to make the case, how to prosecute a person successfully. تو we deal, you know, with them, you know, for so many times. آپ نے خود ہی بات کی جو پروسیکیوشن سائڈ ہے, جب پروسیکیوشن سائڈ مسنگ پرسن کیس میں آتی ہے وہ اتنے ہی مثلا کہ ان کو بھی اتنا ہی کم پتہ ہوتا ہے جتنا آپ کو پتہ ہوتا ہے, یا وہ بتاتے نہیں ہیں themselves. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ say for example I am a prosecutor or I am a state counsel, تصور کر لیں, اور میرے پاس میرا کلائنٹ ہے, تو میں اس سے پوچھوں گا ہاں یار مجھے تو بتا دو, تو وہ کہے گا سر ہمیں بھی نہیں پتا. even if they know, they will come up and say کہ سر نہیں پتا, وہ سر کوشش کرتے ہیں. because unless you know the motivated exercise, the motive کیا ہے, say for example پاکستان میں ہمارے سامنے ایک structured model آیا, جرنلسٹ چلے گئے ہیں زبان بندی. ابھی I am representing, you know, I mean a former parliamentarian, I would not name, he's been, you know, picked up, his family, you know, are having some crucial, you know, positions in the National Assembly, and their assessment is this has only been done to, you know, make sure that the vote is going to be casted آئینی ترمیم کے لیے. That is another thing. Then, you know, there are motives, we have seen, you know, numerous number of times people are coming for a lot of other purposes. کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو, کسی ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ کو, کسی صحافی کو, یا بے شمار ایسے لوگ ہیں. اب وہ موٹیو کیا ہے, unless the motive is being achieved, thank you very much, it's all plain straight simple denial. And if you go back, if the court is, you know, getting hard on police, سر مل نہیں رہا, سر ادھر کوشش کی ہے, سر اس کو خط بازی کی ہے, اس کو خط بازی کی ہے, سر سب سے پوچھا ہے, سر کوئی نہیں آ رہا, سر کیمراز نہیں مل رہے, تھوڑا سا اور ٹائم دیں. ایوری سنگل ٹائم دے آر کمنگ اینڈ دے آر سیکنگ مور ٹائمس, آئدر دے اسٹریٹ اوے سے اینڈ دے آر ٹرانسفرنگ دا برڈن شیملیسلی, یو نو, آن دا فیملی. آپ بتائیں, میں نے بتانا ہے تو آپ کے پاس کیا لینے آیا ہوں, مطلب اٹس یور ڈیوٹی. اب تو کورٹس نے, ہم نے ججمنٹس پڑھی ہیں پچھلے 6-8 مہینے, انہوں نے یہ کہنا چاہیے تھا آپ سب کو پتہ ہے وہ کہاں پہ ہیں, چھوڑیں نا. اوپن کورٹس آبزرویشن ہے, اوپن کورٹس کی آبزرویشن ہے, اینڈ دس ہیز بین ڈن بائی اے نیومرس نمبر آف ٹائم. ایون, یو نو, یسٹرڈے آئی واز اپیئرنگ ان اے کورٹ آف لا for a similar proposition in Lahore High Court, and the judge, honorable judge, was so kind enough, he said bas kar do, we all know what is happening, have some shame, it could be your son, تمہارا بیٹا ہو سکتا ہے, تمہاری بیٹی ہو سکتی ہے, شرم کرو, کیا کر رہے ہو تم لوگ, how can you be so weak, تم کیا نوکری کرنے کے لیے آئے ہو یا تم نے پبلک سروس بھی کرنی ہے,
नौकरी क्या है? तुम्हें नौकरी बचाने की पड़ी हुई है या पब्लिक सर्विस करने की पड़ी है यार? Assume this could be on your own son. क्या कर रहे हो? So the courts are time and again, giving their heart out through their observation as well as their orders. फिर इस मुल्क में जो हिस्टोरिकल किस्म का जुल्म हुआ कि हमारी अदालतों के ऑर्डर जो है, मतलब ये मुआशरा खुदा न खास्ता ता क़यामत तरक्की नहीं कर सकता अगर आपकी आइनी अदालतों ने और आपकी कानूनी अदालतों ने जो फ़ैसले किए हैं आपने उस पर अमल दरामद ना किया. आप एक पूरा सोशल ऑर्डर जो है वो इसको ब्रेक करने जा रहे हैं. डू नॉट डू दैट, प्लीज़ डू नॉट डू दैट. आपको फ़ैसला नहीं पसंद, गो फाइल एन अपील. नहीं पसंद, प्लीज़ इम्प्लीमेंट. Please do not do that. The executive has absolutely no power and authority except to implement the orders of the court. All courts in Pakistan, from the trial court to the civil court, magisterial court, civil court to the Supreme Court of Pakistan, तमाम अदालतों की इज़्ज़त एहतराम बराबरी की बुनियाद पे करना है. छोटी अदालत बड़ी अदालत कोई नहीं होती. अदालत अदालत होती है. एक ट्रायल कोर्ट होती है, एक एपिलेट कोर्ट होती है. ये नहीं होता कि ये बड़ी अदालत है. तमाम अदालतों के अंदर जो जज हैं उनके मुख्तलिफ़ इख्तियारात हैं, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उनका जो एहतराम है, उनका जो अदब है वो बिल्कुल यकसा है. तो ये हमें सोशल ऑर्डर जो है वो हमने जो हौच पौच बना दिया ना, इसने पाकिस्तान का बहुत बड़ा इस माशरे का नुकसान किया है. इतना बड़ा नुकसान कर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तान के बेशुमार इदारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं इनमें इस हद तक बेचैनी है, इस हद तक परेशानी है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते. अल्लाह करे कि चीज़ें जो हैं वो अपने एक स्टेबलाइज मोड में आगे बढ़ें, चीज़ें बेहतर हों. हम सब यकीनन जो है कोई भी एक शख्स जो है वो, हम बहुत से लोग जो हैं वो उनकी पॉलिटिकल चॉइसेस अपनी अपनी हैं, लेकिन सबकी एज अ शहरी कोशिश यही है कि इस मुल्क को एक महफूज, अच्छा, पुरअमन रहने वाला, सबके लिए मोहब्बत इज़्ज़त एहतराम का गहवारा बनाएं. और इन सियासी लड़ाइयों में जो है लोगों की ज़िंदगियाँ और ख़ानदान जो है वो सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पे या इक़्तिदार और इख्तियारात की जंग में जो है वो जितनी बर्बादियाँ हो चुकी हैं ये मज़ीद ना हो. इंटरेस्टिंग इनफ आप बात कर रहे हैं अदालत की इज़्ज़त की, जजेस की इज़्ज़त की. अभी कुछ वकला जो सरकार के अंदर हैं या सरकार एसोसिएटेड हैं, सरप्राइज नहीं, इसमें आसमा जहांगीर साहिबा का ग्रुप है, आई थिंक वो अपनी कब्र में प्रॉब्ली बहुत परेशान होंगे इस वक्त. उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें आइनी तरमीम करने की ज़रूरत है, बिकॉज बकौल जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, बिकॉज जो मुसव्वदा एग्जैक्टली है वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ अल्लाह को पता है और शायद चंद अफराद को पता है, जिन लॉयर्स ने बनाया या जिन्होंने बनवाया क्लाइंट्स ने, जी वो उनको पता है. लेकिन जो बाज़ार मुसव्वदा सामने आता है बार बार, तो उसके अंदर तासुर ये दिया जाता है अपोजिशन के वकीलों से, जनरली बाहर वकीलों से, तज्ज़िया नगारों से, जो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की बीट के तज्ज़िया नगारों से, कि ये अटैक है जुडिशरी के ऊपर 100%. ठीक है. अब इस अटैक को मद्देनज़र रखते हुए, एक तो पहले आप कहते हैं कि ये अटैक है, ठीक है, इस अटैक को मद्देनज़र रखते हुए इन प्रिंसिपल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों की नीड है कि नहीं, एक प्रिंसिपल में हम बात करते हैं. ठीक है, देखिए मेरा बड़ा इस पे एक वाज़े किस्म का मौक़िफ़ है. इट इज़ 100% अटैक ऑन द जुडिशरी, जो कि पहले ही पिछले 1-2-3 साल में डिटीरियरेटिंग है. इट इज़ टू फर्दर डिवाइड द जुडिशरी, कंट्रोल द जुडिशरी. इट इज़ अनदर टूल ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी. देखें बात ये है कि अब हुकूमत का, देखें ना, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. Why there is a concept of separation of power? It is against the fundamental principles of separation of power. How dare a government would want to control an independent institution, the judiciary? Administrative authorities के जितने actions हैं, गुड हैं, बैड हैं, लीगल हैं, इलीगल हैं, उनके ऊपर सिर्फ एक स्क्रूटनी है, ऊपर अल्लाह की स्क्रूटनी के बाद. That is the judicial oversight, judicial scrutiny. Every administrative action is open to judicial scrutiny. अब आपने judicial scrutiny से बचने के लिए या tough judicial scrutiny से बचने के लिए you want to appoint the judges of your own choice, the people that you want to control, the people that you want to even remote control, ना कि लेफ्ट पे जाएं, राइट पे जाएं, आगे ले जाएं. के डायरेक्टिव्स लें. मुझे ये बताएं, अभी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हमारे मुअज़्ज़ज़ जज, फॉर्मर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब ने 8 जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए थे. देयर इंटेग्रिटी इज़ इम्पेकेबल, देयर इंटेग्रिटी वॉज अबव बोर्ड, they were having the acceptability of being the very honorable judges. I always say that in court, all the judges are honorable, but
some judges through their conduct are far more honorable than honorable judges. تو یہ جو 6 7 8 لوگ تھے they were far more honorable than honorable. Why there was a need of removing the names of your choice. جس وہاں سے کہ اچھے وکیل ہیں انہوں نے بڑے طریقے سے اگلا سوال اوائڈ کر لیا جو بیسکلی تھا کہ نئے والے آنریبل نہیں ہیں اور نہیں وہ مور آنریبل ہیں یہ بھی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 6 جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں ان کو ریموو کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ You know why? What was honestly you knew that you won't be able to control them. You knew they cannot be approached. نہیں پر ای سی پی یہ کر سکتا ہے وداؤٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ. وہ تو ابھی دیکھا نا پھر ہم نے سپریم کورٹ میں ہمارے معزز چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک اور مہربانی کی, کہا کنسلٹیشن کے پروسیس سے لگا لینا. تو بھائی پہلے بھی جو آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نام بھیجے تھے وہ بھیجے, انڈیپینڈنٹلی بھیجے, اس کو نوٹیفائی کیا, اس کے بعد وہ کیس جو ہے وہ سپریم ہائی کورٹ میں گیا, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ نے کنوینئنٹلی کہا جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ جائیں اور مشاورت کر لیں. عالیہ صاحبہ معزز ہماری چیف جسٹس ہیں, عالیہ نیلم صاحبہ. اچھی بات ہے خاتون چیف جسٹس, دیٹ از فائن, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود میل اور فیمیل. آئی مین خاتون چیف جسٹس ہونا تو ایک بہت اچھی بات ہے. اس معاشرے میں خواتین کو اس لیول پہ ہماری معزز چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ پوٹینشلی کوڈ بی دا 3rd فیمیل سپریم کورٹ جج ان پاکستان بسائڈ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ. خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ جوڈیشری میں بھی بہت بڑے نمبرز میں ہونی چاہیے, لازمی ہونی چاہیے اور ہوگی. اینڈ دس از ویری ویری ہیلدی پریکٹس. وہ ایک علیحدہ چیز ہے, بٹ اٹ ہیز ایبسلیوٹلی نتھنگ ٹو ڈو ود دا کیس آف الیکشن ٹریبیونلس. سو کنوینئنٹلی پھر ہم نے دیکھا دیٹ 4 ججز اینڈ 4 ججز کے جی ٹھیک ہے پہلے والے 4 اور باقی 4 آ جائیں گے, بٹ دا کوشچن از واٹ واز دا نیڈ اینڈ ارج آف دا ای سی پی. ای سی پی تمہارا کیا کام ہے؟ ہو آر یو ٹو سے فلاں جج لگاؤ فلاں جج نہ لگاؤ؟ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد جو فل بینچ بیٹھا تھا, ای سی پی تو پارٹی ہے ان کے بقول 100% پارٹی ہے. ای سی پی از اے پارٹ. ای سی پی ہیز تھرو اٹس کانڈکٹ پریزنٹڈ itself ایز اے کلیئر پارٹی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے, آپ نے دیکھا کہ ریزرو سیٹس والے کیس میں جو ججمنٹ آئی ہے اس پہ کہہ دیا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں تھے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں مکمل طور پر جو ہے شفاف انتخابات کرانے میں ناکام ہوا ہے. دس از ناؤ دا فائنڈنگ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بائی سینس اسٹریٹ اوے اسٹیبلش کر دی. علی بھائی لائک مثلاً وہ ججمنٹ میں نے بھی پڑھی, ساری قوم نے دیکھی, اس کے بعد قاضی صاحب اگر ڈائریکٹیو دیتے ہیں کہ جناب آپ کنسلٹیشن وتھ ای سی پی کے ساتھ کوئی بھی کام کریں, تو اس کا میرے دماغ میں سادہ آدمی ہوں, بڑا کلیئر ہے کہ 15 بندے یا 16 بندے بیٹھے, میجورٹی نے ایک فیصلہ کیا, میں نے پسند نہیں آیا, میں 14 دروازے بناتے. میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں 100% ایسی ہے, یہ ہے بھی ایسی. تو سارٹ آف ڈیفیٹ کر دیا باقی بینچ کا آپریٹ کرنے کا پرپز, وہ پھر آپ اکیلے بیٹھ جاتے. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہوں گا, میں چاہتا ہوں کہ آڈینس ایجوکیٹ بھی ہو ساتھ ساتھ. ایک ٹرینڈ رہا ہے ہمارے چیف جسٹسز میں ڈکٹیٹوریل ہونے کا. یہ قاضی صاحب کو میں سمجھتا ہوں یونیک چیز نہیں ہے. ہم نے ساکت نثار صاحب کا بھی ٹینیور دیکھا, افتخار صاحب جن کی اتنی بڑی موومنٹ بھی چلی وہ ٹینیور بھی دیکھا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. دیر آر سم ایگزامپلس بٹ دیر آر آلسو ایگزامپلس جہاں پہ ایسا نہیں بھی ہے. دیر ہیو بین سو مینی ججز آف دا سپریم کورٹ جو کہ بالکل ایسے ہی نارملی جو ہے وداؤٹ گیٹنگ ان ٹو پیٹی اور بگر اسکیل آف پالیٹکس وہ کنوینئنٹلی بڑا پولائٹلی اور بڑا اپروپریٹلی اپنا ٹینیور جو ہے مکمل کر کے گئے ہیں. بٹ آپ کی ایز اے جج جو بائسنس ہے وہ اتنی آبویس نہیں ہونی چاہیے کہ پوری عوام, پورے سارے ہمارے جو لیگل جورسٹ ہیں اور جو ہمارے سینئر لیگل پروفیشن سے سینئر لائرز ایز این ایکسپرٹ ہیں, وہ کیٹاگوریکلی آپ کو جو ہے وہ آپ کی بزنس جو ہے وہ الیج کر دیں اور کیٹاگوریکلی بتائیں کہ آپ باعث ہیں نہیں, آپ باعث نظر آتے ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اس لیول پہ اپنے آپ کو نہیں لے جانا چاہیے کہ آپ نظر آتا ہے ہم خیال بینچز جو ہیں وہ پھر چلے 1 دفعہ بن جاتا ہے, 2 دفعہ بن جاتا ہے, 10 دفعہ بنتا ہے, بس کر دیں. اتنے ہم خیال بینچز نظر آتا ہے کہ اٹ از اے پری میڈیٹیٹڈ کیلکولیٹڈ objective is defined and you are just following that track one after the other. آپ نے جو بیریئر جو ہے وہ رستے میں آ رہا ہے اس کو اڑاتے جانا ہے. and I'm sorry
بٹ یہاں تک بھی جو ہے وہ لوگ مجبور ہو جائیں پورے پاکستان میں. آئی مین ہم نے دیکھا کہ سینئر لائر جو ہیں وہ ریپیٹڈلی جو ہے وی ہیو ہیوج نمبر آف اوپینینس کمنگ فرام دا ویری ویری سینئر لائرس اسٹریٹ اوے کہ ہم خیال بینچ میں جو باقی جج صاحبان بیٹھے ہیں مائٹ دیر از این امپریشن دیٹ an impression has been gathered by everybody یہ تو سائن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, they have no say on their own. یہ مت کریں پلیز. ڈو ناٹ bring the judicial institution regarding its integrity in a total collapse. ہو سکتا ہے شاید اسی وجہ سے گورنمنٹ ریفارم کرنا چاہ رہی ہے. گورنمنٹ ریفارمز جو ہیں وہ تو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کی جو بار ایسوسیشنز ہیں, چاہے وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں, چاہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں, وہ سراپا احتجاج ہے اور وہ اسٹریٹ اوے الیج کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. کل بھی میں کچھ ہمارے برادرلی کولیگز سسٹرلی کولیگز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کراچی بار ایسوسیشن میں, کئی لائرز نے آپ کو پاگل کہہ دیا ہے, کئی لوگوں نے آپ کو کہا کہ چلو بس کرو جاؤ. بلوچستان سے میں سینئر لائرز دیکھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ تم نے بلوچستان سے جو ججز گئے ہیں وہ ناک کٹوا کے رکھ دیے. تو آپ نے اتنے سینئر لائرز, اتنے سیزنڈ لائرز جو آپ کو سپورٹ کرتے آئے ہیں, کچھ آپ کے وکیل رہے ہیں, کچھ آپ کے ماضی میں حمایتی رہے ہیں, اگر آپ ان کے منہ سے یہ ساری باتیں سنیں تو پھر کیا امپریشن ہے؟ اٹس ناؤ اے کلیکٹیو اپروچ آف دی ہول سوسائٹی ان اے سینس میجورٹی اوپینین. پورے ملک بھر سے جو ہے اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, تو کیا یہ بلا وجہ ہے؟ کیا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ کیا اس میں بالکل ایک فساد ہے, ایک فسانہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. مجھے نہیں فرق پڑتا لوگ کیا سوچتے ہیں, میں اکارڈنگ ٹو دی لا آپریٹ کرتا ہوں. وہ دیکھیں کوئی ایسا شخص جس پہ آپ بائس الج کریں, کیا وہ کبھی اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ میں بائس نہیں ہوں؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اوبیسلی وہ کہے گا بھائی میری اپنی ایک اوپینین ہے, مائی جوڈیشل اوپینین از سم تھنگ دیٹ آئی ایم انٹائٹل فار. It may be a good opinion or it is a bad opinion or it is an opinion you think as per the law is a legal opinion or as per the law you think regarding your interpretation is it's an illegal and unconstitutional opinion. But I am entitled to my opinion. Like it or not, میرا opinion یہ اور میں سمجھتا ہوں یہ درست ہے. But ٹھیک ہے, it is exactly that you have to look the things other way around. لوگ بھی پھر سمجھتے ہیں بھائی یہ غلط ہے, آپ کی اوپینین سے ہم نہیں ایگری کرتے, یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر قانونی ہے, اور آپ کا کنڈکٹ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بائسڈ ہے, ہم بھی نہیں مانتے. جو پچھلے 24 آورز میں پولیٹیکل سچویشن بنی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول صاحب نے جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی ہے, اور لگ رہا ہے کہ انہوں نے کسی مسودے پہ رفلی اگری کر لیا. وہ مسودہ کیا ہے بھی کسی کو پتہ نہیں, لیکن انہوں نے رفلی اگری کر لیا. اور جنرلی خبریں جو مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں, پولیٹیکل پنڈت بھی کہہ رہے ہیں کہ نمبرز گورنمنٹ کے سارٹ آف پورے ہو رہے ہیں. ہم ایک دنیا میں جاتے ہیں جہاں پہ یہ ترمیم جس بھی شکل میں پاس ہو جاتی ہے. جب یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو اس میں 4 میجر فیکٹرز سے جو وکیل آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے. سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا, چیف جسٹس کی جو جنرلی ایج آف ریٹائرمنٹ ہے, یہ انہوں نے بائی دا وے لوز چھوڑا ہوا تھا. جنرل ایج آف ریٹائرمنٹ اصل سارا, میں آپ کو کریکٹ کروں, اصل سارے کا سارا جو کیچ ہے نا, یہ جو سارا ہاچ پوچ ہے, یہ جو سارا 65-68 والا ہے, اس میں جوڈیشری کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ایک بھی کسی جج کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا ہاں, اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جو پاکستان کی مستقبل کی جوڈیشری ہے, جو کہ اس کے بینیفیشری بننے جا رہے ہیں, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. none of them, if you go and you take the vote from them, آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے اپنی ایج آف ریٹائرمنٹ ری وزٹ کرانے کا؟ hardly there would be anybody who would say جی ہے. نہیں ہے. یہ جوڈیشری کے کندھا استعمال کر کے اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں, اور خاص کر کچھ خاص لوگ ہیں, اس میں ججز شامل نہیں ہیں. جوڈیشری کا صرف کندھا استعمال ہوا ہے. I would leave it as it is. وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے ججز کو یوز کیا, جو وہ لوگ شامل ہیں جو obviously مجھے یہ بتائیں, ہاں ہمیشہ سے شامل ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ what has been the magic stick, if it is a magic stick, I'm sorry, it's a magic stick in a negative way, it's not in a positive way. کہ آپ سے 15-20 دن پہلے جو ہے وہ ایک نمبرز پورے نہیں, اب کہاں سے پورے ہو گئے؟ سر گڈ پولیٹیکل ورکس ہے. گڈ پولیٹیکل ورکس نہیں ہے. there is no, it's a carrot and stick both at play. I mean there are rumors, not the rumors, there are reports. How ٹرو دیٹ از. اب یہ ٹرانزیکشنیں جو کیش ٹرانزیکشنیں ہیں وہ ایسے تو نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی گواہ بھی ہو, جو یہ پولیٹیشن کو پیسے آفر, اور پیسے آفر ہوتے نہیں ہیں, دیے جاتے رہے. ماضی میں ہم نے کچھ ایسی ایویڈنس آئی ہے, دیکھا ہے کہ ہم نے بیگ بھی سب نے پڑے ہوئے دیکھے ہیں.
ہم نے اس میں دیکھا کیش ہے دیکھا ہے. میں واقعہ بتایا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جہانگیر ترین کا جہاز اٹھتا تھا ساؤتھ پنجاب جاتا تھا, ہوگا, لوگ بیٹھتے تھے 100%. سو دا ماڈل از ناٹ چینجڈ, اس طرح ہی ہے. ماڈل از نیور چینجڈ. ہم نے دیکھا کہ کے پی سے ایک ویڈیو بھی آئی تھی جہاں پہ ایک بیگس کھلے ہوئے تھے اور ویڈیوز ایکسچینج ہو رہی تھیں, پیسے کیش سامنے پڑے ہوئے تھے. تو میں جنرلی یہ ریفر کر رہا ہوں انلیس کہ کوئی ایسا کسی شخص نے کوئی ڈیوائس نہ لگائی ہو. ہو سکتا ہے دینے والی پارٹی نے ڈیوائس لگائی ہو, لینے والی پارٹی کی انٹیگریٹی کل کو جو ہے اسے کہا ہو کہ بھائی ایک ایفیڈیوٹ بھی اور انڈرٹیکنگ بھی لکھ کے دے, ویڈیو بھی بنا. اب تو جو ہے نا وہ کیش ٹرانزیکشن از نو ٹرانزیکشن کا ایویڈنس بھی تو بنانا ہے نا. تو اس کے علاوہ کوئی پبلک کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا. بٹ دے سے این آئی کوٹ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو 350 ملین سے لے کر 500 ملین بھی جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں, 35 سے 50 کروڑ لے رہے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں دے ہیو ایبسولوٹلی زیرو ولنگنیس بٹ دے ہیو بین coerced ایٹ اے لیول through the different types of coercion, family, business, personal, family, social, financial, بہت سے انٹرسٹ جو ہیں لوگوں کے جیپرڈائز کر دیے گئے ہیں. And they have been put to a level where they have lost it. Like, they have lost it. مجھے یہ بتائیں, why? کتنی دیر زندہ رہنا ہے آپ نے؟ کیا بھروسہ ہے آپ کو اپنی سانس کا؟ کلیئرلی 68 سال تک تو رہنا ہے. اللہ سب کی زندگی صحت درستی کرے, اللہ زندگی صحت. بٹ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم اس واپس پاتے سوال پہ کہ اگر یہ ترمیم کسی بھی شکل میں پاس ہوتی ہے, کرائسس, اور لگتا ہے کہ یہ جوڈیشری پہ اٹیک ہے, ڈو یو تھنک لائرز تحریک چلے گی؟ بگ کرائسس, ویری بگ کرائسس از آن دا وے. ہاں, اٹس بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ آ رہا ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ رہا ہے. دا لائرز آف دس کنٹری آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ. The lawyers have given their optics. وہ بہت سے ایسے وکیل ہیں جو ببانگے دول جو ہے وہ کھلے الفاظ میں اظہار کر دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں پہلے ماحول بن جائے پھر اظہار کریں گے. تو وہ انہیں باریک وارداتیں جو ہے اس آئینی ترمیم کے نام پہ جتنی بھی ڈالی جا رہی ہیں, جو اہل نظر اہل عقل لوگ ہیں انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پرکھا ہے, پڑھا ہے, دیکھا ہے. وہ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پیس آف کیک جو ہے وہ اس فساد کے نام پہ اپنے اختیارات کو طول دینا, سیاسی لوگوں کی طرف سے, غیر سیاسی لوگوں کی طرف سے اپنے اختیارات کو طول دینے کے لیے, اپنی نوکری کی مدت بڑھانے کے لیے, سیاسی نوکری غیر سیاسی نوکری کی مدت بڑھانے کے لیے جو ہے نا یہ ایک پبلک کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے, جس کو سوسائٹی ایز اے ہول, لائرز ایز اے ہول وہ کبھی بھی جو ہے وہ ٹیمپریری ٹرانزیکشن کے طور پر نہیں دیکھتے. پبلک سمجھتی ہے کہ ان کی جتنی بھی انڈیپینڈنس ہے, ادارے سمجھتے ہیں جوڈیشری اور باقی ادارے چاہے میڈیا ہو, ان کی انڈیپینڈنس کو کنسسٹنٹلی کنٹینیوسلی تھرو ون موڈ اور another کمپرومائز کیا جا رہا ہے, ان کو جیپرڈائز کیا جا رہا ہے. اینڈ دے آر ناٹ ریڈی ٹو گیو دیئر لاسٹ لیفٹ فریڈم, جو بچی کچھ آتی ہے ان کے پاس جیڑا کو روم ہے, جیڑا کو رہ گیا تھوڑا جہا, کہتے ہیں بھائی ہن اسی نہیں دینا. اٹ از ناٹ پاسبل فار اس اینی مور. سو اس میں مجھے آئی ایم سوری بٹ اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئر از کہ مجھے نظر آتا ہے کہ بہت بڑا جو ہے پاکستان میں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, کرائسس جو ہے وہ مجھے نظر آتا ہے. اینڈ آئی سی نتھنگ بٹ دا کرائسس. And I see, I'm sorry, but I see nothing except for the agitation, lawyers movement. مجھے یہ بھی نظر آتا ہے, اہل عقل اہل نظر لوگوں کا یہ بھی مطمع نظر ہے, اور یہ ان کے کہنا ہے کہ بھئی there is a possibility of the so called martial law, there is a possibility of the so called emergency. بھئی نہیں جانے دینا, اختیار ہے نا, بھئی نہیں جانے دینا. چلو کوئی بات نہیں, اللہ سب کا بھلا کرے, اللہ سب کی حفاظت کرے. ہم سب کو جو ہے وہ اپنی ذات سے, اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کے ریاست کے لیے, قوم کے لیے, معاشرے کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے سیلف لیس ہو کے, میں ایک دن ہوں زندہ, میں 50 دن ہوں زندہ, میرا اختیار ایک دن کا ہے, میرا اختیار 50 سال کا ہے, ان چیزوں سے بالا تر ہو کے جو ہے وہ قوم کی, ملک کی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کرنی ہے. اس میں نہیں جانا. اللہ کرے یہ سوچ جو ہے وہ لوگوں میں آئے, اور اس سوچ کے تحت ہی جو ہے وہ اپنی قبر جو ہے وہ آنے والے منزلیں جو ہے اس کو ٹھنڈا کرے, اور کل کلا کو ان کو کم سے کم جو ہے وہ وہاں جا کے جواب دینا پڑے. وہ زندہ کانشیس کے ساتھ عوام کی نظر میں سرخرو ہو کے, تاریخ کی جون سا ہے وہ کتابوں میں اچھے لوگ بن کے جو ہیں وہ اس دنیا سے جائیں, نفرت اکٹھی کر کے مت جائیں, محبت اکٹھی کر کے جائیں, لوگوں کے لیے, لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے دعائیں پیدا کر کے جائیں. اللہ کرے میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ہی سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں, ایسا ہونا چاہیے. بٹ آئی ایم سوری, نفسی جو ہے وہ زیادہ نہیں, ایسا مجھے نہیں نظر آتا. مارشل لاء سے ہم آتے ہیں ملٹری کوڈ پہ, کیونکہ اس مصفدے میں ملٹری کوڈ کا بھی ذکر ہے. جی ہاں,
اب تھوڑا سا ملٹری کوڈ سب کرتے ہیں, سارے شو ہم چاہتے ہیں ملٹری کوڈ ہوتا کیا ہے, لائک ان ٹرمز جس طرح ہم سب کو پتا ہے ہائی کورٹ کے پروسیجر کیا ہے, سپریم کورٹ میں کس طرح کیا جاتا ہے, لیکن ایگزیکٹلی ملٹری کوڈ میں ہوتا کیا, اور ملٹری کوڈ کی نارملی حد کیا ہوتی ہے, کہ کون سے کیسز ملٹری کوڈ میں جاتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی جو ہے پاکستان میں ملٹری کورٹس کا جو سبجیکٹ ہے اس میں لاسٹ ایئر 9 مئی کے بعد جو ہے وی ہیو سین دا کانسٹیٹیوشن آف دا ملٹری کورٹ, and we have also seen the trial of the different people have been conducted, and I was one of the defense counsels جو کہ military trials کرتے رہے ہیں on behalf of the defense in the last 1 year. of course in the last انہی ٹرائلز میں سے میں نے بھی ایک ٹرائل جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اگر آپ مجھے یہ پوچھیں اور اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ کیا ملٹری کورٹس میں کسی بھی قسم کی پروسیڈنگ کی ٹرانسپیرنسی ہے یا نہیں ہے, I have a straight plain answer, none. There is zero transparency. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ پوری ایمانداری سے آپ اپنا پروفیشنل اوپینین دیں اینڈ اٹ شوڈ بی اے نان پولیٹیکل, سولی اپنے سبجیکٹ میٹر کو رکھ کے کہیں کہ کیا جو آپ کی پروسیجرل لیگل ریکوائرمنٹ ہے اور جو اپلیکیشن آف لا ہے یا اپلیکیشن آف یہ جو آپ کی کوالٹی آف ایویڈنس ہے اور جو آپ کی قانون شہادت آرڈر کی جو اپلیکیشن ہے, کیا وہ وہاں پہ ہے؟ دی آنسر از نو. اوکے, اس کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, یعنی اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آئی کوڈ ٹیل یو, آئی مین, سو دیر از اے کورٹ ویئر دیر آر 4 آفیسرس, 2 of them are having the rank of the colonel, one is the president of the court, the other is a representative of the JAG branch, Judge Adjutant General branch, and there are 2 other members, and then there is a military prosecutor, there is a civilian prosecutor, and then there are witnesses, then there is a defending officer of the military, and then there is a defense counsel, civilian, and then there is an accused person. تو اس کا اسٹرکچر یہ ہے. اوکے, یعنی 2 مختلف قسم کے وکلا ہوتے ہیں دونوں طرف. آف کورس, آئی مین 2 طرح کے وکلا ہیں. جو ملٹری پروسیکیوٹر ہے یا جو ڈیفینڈنگ کاؤنسل ہے, ان کا رول جو ہے وہ اٹس مور لائک اے رول آف اے کوآرڈینیٹر بٹوین دا سویلین پروسیکیوٹر اور دا ڈیفینس کاؤنسل اینڈ بٹوین دا بینچ. کوئی ایسی چیز کہنی ہے اور یا ملزم کے درمیان جو ہے کوئی ایسی بات کرنی ہے. اینڈ دین دا وٹنسز آر وٹ ایور دا وٹنسز آف دا بیک گراؤنڈ, سویلین اور ملٹری جو ہے وہ کیس کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مے بی آل آف دیم آر فرام ملٹری بیک گراؤنڈ, مے بی سم آف دیم آر فرام ملٹری بیک گراؤنڈ, اینڈ ایکسیٹرا. The most interesting part for me as a lawyer is when I would not be quoting the proceeding content because I would not like to jeopardize, the integrity and the privilege of that proceeding. But generally quoting, sochta hu main, but say for example, if I go and say that I have the experience, matlab main ek shobe se hu, main ek practicing, lawyer hu, aur main being a practicing lawyer ek hi kaam kar raha hu. Meri koi expertise nahi hai dusre shobe mein. میں نہیں جانتا وہ کام کیسے ہوتا ہے. فیئر اسیسمنٹ ہے نہیں, مجھے نہیں پتا. ہاں, اگر کوئی دوسرا شخص جس کا میرے شعبے سے کبھی کوئی تعلق واسطہ رہا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی بیسک ایجوکیشن کا نہیں پتا, ہاؤ کین یو آر ایکسپیکٹنگ اے ڈسپنسیشن آف جسٹس فرام اے پرسن ہو ہیز نو بیک گراؤنڈ آف دا لا؟ وہ جسٹ میک می انڈرسٹینڈ پلیز. سمپلی فرام اے میرٹ پرسپیکٹو بات کر رہے ہیں. میں کسی شخص کا کسی بھی اسٹیچر پہ سینہ کھول کے اس کی ہارٹ سرجری نہیں کر سکتا. اٹ از نن آف مائی بزنس. اور وہ جو ہارٹ سرجن ہے اس کو قانون کی ABCD کا نہیں پتا. جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں آرمی میں بھی وہ ٹرین ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہوں گے, ٹھیک ہے, لائک CMH وغیرہ میں they have the requisite particular training, but in this case there is only one person, one representative out of 4 who may have such experiences, but not the practice of law in the court of law. Okay. کسی کی جوڈیشل ٹریننگ نہیں ہے, کسی کی لائرس کی ٹریننگ نہیں ہے. اٹس ناٹ دیٹ. I mean, if say for example you have done the LLB and you have the basic education, اس کا کوئی دور تک لینا دینا نہیں ہے. یہاں پہ 30 سال پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ ججز بھی بنتے ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں یار ہم تو ابھی ہمبلی ہمبل بیگنرز ہیں, سیکھ رہے ہیں ہم. تو پلیز انڈرسٹینڈ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ سم ونز از لائف اینڈ ڈیتھ, سم ونز freedom is at stake. I'm sorry, but the entire judicial process or the legal process cannot be taken so casually. It's a very, very serious business. It's a very کسی بھی شخص کی زندگی اور موت کا سوال اور آزادی اور غلامی اور قید کا سوال جو ہے یہ بہت بڑا
It should بہت be بڑا done in کام the ہے. most utmost professional way. اس میں آخری حد تک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اس میں آخری حد تک جو ہے وہ احتیاط ہونی چاہیے. ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے انڈر نو سرکمسٹانسز. سو فار می جو آئی ڈو ناٹ ریکگنائز دس ٹرم ایز اے سویلین, میرے لیے یہ کوئی ٹرم نہیں ہے. اینڈ آئی ایم سوری دیز اف دیر از این ایگزسٹنس آف سچ کورٹ, ان کا سویلین سے کوئی تعلق واسطہ تھا ہی نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, دس از دا کوڈیفائڈ لا آف دس کنٹری آن وچ دیر آر ججمنٹس. آپ نے دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ کے 5 ممبرس بینچ نے یہی وہ باتیں ساری کی ہیں مور اور لیس جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہ اپنے انداز سے کی ہے, میں آپ کو اپنے انداز سے باتیں کر رہا ہوں, بٹ دا میسج از مور اور لیس دا سیم. جیسے یہاں پہ انصاف جو ہے یا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جہاں پہ ان کا ٹرائل کیا جائے. بہرحال دا میٹر از ایٹ دا مومنٹ سب جوڈس ان این اپیلیٹ جورسڈکشن بفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان, اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ دا بیٹر سینس شوڈ پریویل. اور وہ ویسے ملٹری کورٹ کی حد کیا ہوتی ہے؟ نارملی ملٹری کورٹ انٹرنل ملٹری میٹرز کے لیے نہیں ہوتا. آف کورس ہے اسی لیے, اور ان کا کیا تعلق ہے یہ سویلینس کے اوپر اس کی کوئی اپلیکیبلٹی نہیں. بٹ اگر پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک قانون پاس کرتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کین ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بلیک لا. کیوں نہیں کر سکتا سپریم کورٹ جو ہے, لا تو ہمیشہ جو پہلے پاس نہیں ہوئے اس کی مس اپلیکیشن نہیں ہو رہی, اسی کو تو سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا ہے. سو پارلیمنٹ آج کہے کہ میری مدت جو ہے 25 سال کی ہے, تو سپریم کورٹ کہے چلو تم نے کیونکہ لا پاس کر لیا ہے تو 25 سال کی ہے. پارلیمنٹ کہے کہ یہ جتنے پاکستان کے پبلک آفیسر ہیں یہ جب تک مرتے نہیں ہیں سارے نوکریوں پہ رہیں گے. پارلیمنٹ جو مرضی کہہ لے, وہ حرف آخر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کی ایک انڈیپینڈنس ہے, اس کا ایک اپنا پریویلیج ہے, لیکن وہاں پہ جو پرنسپلز آف لاجکس ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہیں, اس کے اندر رہتے رہتے ہی جو ہے وہ آپ نے کھیلنا ہے نا. آپ نے اس کی حد لامحدود مقرر نہیں کر دینی. ٹل ایٹرنٹی تو نہیں ہو سکتا. اوکے, دیٹس فیئرلی ریزنیبل. ایک ریسنٹ واقعہ, بیکاز ہم نے آئی تھنک مور اور لیس میجر پورشنز آف کرنٹ لا میں چیزیں انہیں کور کر لیا ہے, سوائے ایک میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں انفارمیشن دیں, سمجھائیں بھی, بیکاز بہت کنفیوژن ہے اس کے بارے میں. سائبر کرائم, آپ نے ڈیورنگ دا کنورسیشن سوشل میڈیا کی بات کی کہ وہ ایک جن ہے, اور وہ پازیٹیولی بھی یوز ہوتا ہے, نیگیٹیولی بھی بہت استعمال ہوتا ہے. اینڈ مور آفن دین ناٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مس انفارمیشن پھیلتی ہے. دس از اے ریئلٹی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے لیے اگر ایک ادارہ بنتا ہے ٹو فائٹ مس انفارمیشن تو یہ اچھی بات ہے, میں اس کو پازیٹیولی ویلکم کرتا ہوں. جو پرٹیکولر قانون بنا ہے اس کی پہلی ریئل ایپلیکیشن آپ کے کلائنٹ ہیں اور یہ مقبول جان صاحب, ان کے کیس میں دیکھ رہا ہوں نا, بڑے پیمانے پہ. چھوٹے کیسز ہوئے ہوں گے, لیکن جو سارا لائم لائٹ میں کیس آتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ایگزیکٹلی وہ قانون ہے کیا, کرتا کیا ہے, ہاؤ ڈز FIA سائبر کرائم ونگ ایون آپریٹ, اور کیس میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. میں آج اس کو نا ایک مختلف طریقے سے بھی آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں. پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 آیا, پھر اس کے رولز بن گئے, اینڈ اٹ ہیز سم کپل آف ڈزنز آف سیکشنز. اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ سارا سائبر سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں, نیشنل سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں لا بنا تھا. اور جو سائبر فراڈز ہیں, الیکٹرانک فورجری ہے, اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بنا تھا. اوکے. اور پھر سے فار ایگزامپل بڑا رuthlessly پھر چھوٹے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے بنا تھا, پون مٹیریل نہ دیکھ پائیں. ہاں جی, ابڈکشن پیڈوفیلیا کا جو معاملہ چل رہا تھا, ہیٹ اسپیچ کے بارے میں بنا تھا, گلوریفیکیشن آف این اوفینس کے بارے میں بنا تھا. اس کا مس اپلائی بہت کرنا شروع کر دیا. آپ نے دنیا کے ہر بندے پہ, جس صحافی نے, جس ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ نے, جس پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے آپ پہ فیئر کرٹیسزم بھی کیا نا, آپ نے ایک ہی چیز اس کے ماتھے پر تھونپ دی, بغاوت, غداری. آپ نے ریاست کے ساتھ بغاوت کی ہے, غداری کی ہے. اور فار گاڈ سیک پلیز ہیو سم سینٹی. یو کین لیبل ہم, الج ہم ود ادر تھنگس. ڈو ناٹ میک دی انٹائر نیشن ایز بغاوتی. نہیں ہے, میں جنرلی کہہ رہا ہوں, نہیں ہے. ساری نیشن باغی ہو تو پھر رانگ میں کوئی اور ہے. اور ہے مطلب اتنا بلیٹنٹ آئی مین مس یوز مت کریں. اور پھر کیا ہوا, میجورٹی آف دی FIRs were being either discharged or quashed by the court. You know why? وہی ATC والا مسئلہ. Because you were misapplying the law. ٹھیک ہے. You were making the hodgepodge of the law. یہ بھی لگا دو, یہ بھی لگا دو, یہ بھی لگا دو, تھوک کے لحاظ سے لگا دو. The court said, oh, have some sanity. اور جو بنتا ہے چلو میں دیکھ لیتا ہوں, سمجھ آتی ہے, جیڑی گل ہے مان لیں گے, لیکن خام خانہ نہ کرو, ہر ایک دن زبردستی نہ کرو. تو یہ کرتے رہے ہیں. اچھا, اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پاکستان بھر میں there have been a serious amount of numbers of FIRs.
thousands of FIRs now in Pakistan. اوکے اب تو آپ نے بلکہ لیٹلی ایک سائبر کرائم اتھارٹی بھی بنا دی ہے. پنجاب میں مطلب میں سمجھتا ہوں سائبر کرائم اتھارٹی آپ نے بنا دی ہے. ابھی اتنا پھیلتا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا اور پھیلے گا. ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو دیکھے جانے کی ادھر یہ بات. کووڈ پاکستان کو ایک بہت بڑی بلیسنگ بھیج دی ہے کہ ڈیجیٹل ریولوشن 20-25 سال پہلے آ گیا. اس طرح ہی ہے. ہمارے ریاستی ادارے, سرکاری ادارے, گورنمنٹ کوئی بھی تیار نہیں تھا, عوام بھی تیار نہیں تھی. تو ٹھیک ہے, عوام بھی مس یوز کہیں نہ کہیں کرتی ہوگی, بلکہ بہت زیادہ کرتی ہے. اور میں کئی بار تو ایسے دیکھتا ہوں ایسی فضول حرکتیں کر جاتے ہیں. آئی مین سائبر فراڈ بہت کامن ہے, الیکٹرانک فورجری بڑی کامن ہے, کرمنل ڈیفیمیشن جو ہے اس کے لیے یہ قانون اب سے نہیں ہے. کرمنل ڈیفیمیشن جو ہے وہ تو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 499 500 میں تو بہت پہلے سے ہے. ممکنہ طور پر وہ زیادہ بہتر قانون ہے اگر آپ فیک نیوز کے کانٹیکسٹ میں یا مس انفارمیشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. فار دیٹ میٹر یو ڈو ناٹ نیڈ سائبر کرائم ایٹ آل. کہ وہ سیم چیز اپلائی کرتی ہے, میڈیم چینج وہ زیادہ بہتر ہے. That law, Pakistan Penal Code کا section 499, and I would request the audience just to see section 499 of the Pakistan Penal Code that deals with the criminal defamation. وہ دیکھیں. اور پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے, کرمنل سائٹ پہ کیوں جاتے ہیں؟ ضرورت ہی نہیں آپ کو جانے کی سائبر کرائم میں, یا ضرورت ہی نہیں آپ کو جا کے کرمنل ڈیفیمیشن میں. جائیں نا پلیز, اپنے جو ڈیفیمیشن لاز ہیں سول سائٹ پہ تگڑے کریں نا. ایکچولی دنیا بھر میں عموماً سائبر تنقید کے اوپر عموماً ڈیمیجز کا کلیم ہوتا ہے. 100% یہی میں پوری کہہ رہا ہوں. دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں, امریکہ میں دیکھتے ہیں, صرف ڈیمیجز کا کلیم ہوتا ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اس کو کرمنلائز کر رہا ہے. مجھے بتائیں 2 مہینے کسی کو اندر رکھنے سے کیا بندہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کسی بندے کو 50 کروڑ پہ یا 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ جرمانہ ہوا ہو, ساری زندگی دوبارہ نہیں آئے گا آپ کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. طبیعت فریش ہو جاتی ہے. تو آپ ان کو اسٹرینتھن کیوں نہیں کرتے؟ یہ پولیس نے سیٹ بیلٹ والا چلان انفورس کیا, سب سیٹ بیلٹ نہیں پہننے شروع ہو گئے کرتے ہیں نا. تو پاکستان میں آدھے صحافی جو ہے نا, اور آدھے میڈیا جو چینل ہے نا, الیکٹرانک میڈیا چینل, ان کا دھندا بھی بند ہو جائے گا, نیوز پیپرز کا بھی بند ہو جائے گا. تو ہونا چاہیے نا سر, ہو جائے گا کام کرا بند تو ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ کیوں نہیں شروع کرتے؟ میں واٹ آئی ایم سیئنگ از آئی ایم ناٹ فار دا فاؤل ماؤتھس, آئی ایم ناٹ فار دا لوز ماؤتھ, جو جس کے منہ میں آیا جیسے دل کیا وہ کہہ دیا. آئی ایم ناٹ این ایڈوکیٹ فار دیم. آئی آلسو وانٹ اے ریسپانسبل جرنلزم, اے ویریفائبل جرنلزم, اے سم سبسٹینٹیو جرنلزم. وہ ہونا چاہیے, چاہے وہ ڈیجیٹل جرنلزم کی صورت میں ہے, چاہے وہ الیکٹرانک مین اسٹریم سو کالڈ, بلکہ مین اسٹریم میڈیا اب تو وہ الیکٹرانک میڈیا رہا نہیں ہے, اب تو سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا از اے مین اسٹریم میڈیا. Not to brag. ہاں نہیں, of course it is, it's a reality. I have always been giving the example of Tucker Carlson. Just look at that. He's bigger than networks. He is far bigger. He's a monster now, in the American, پوٹن کا انٹرویو کر کے ایل سالواڈور کا پریزیڈنٹ انٹرویو, اس کے نمبر آف ویوز دیکھ لیں, اور پوری US ہسٹری کے الیکٹرانک میڈیا کے چینل کے ویوز اٹھا کے دیکھ لیں. He has taken the lead over all the big propaganda machines, big channels. سو مین اسٹریم میڈیا تو وہی ہے نا جہاں پہ زیادہ لوگ جو ہیں آپ کی آڈینس ہوتی ہے, اور زیادہ آپ کا بڑا کینوس ہے. یہاں پہ گلوبل ہے, آپ کے الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ گلوبل نہیں ہے, ساری دنیا میں تو نہیں چلتے. یہ پلیٹ فارم پوری دنیا میں کتنا آسان ہے, ایک مشین ہے میرے ہاتھ میں, جہاں مرضی میں بیٹھا ہوں, جس مرضی حال میں کر دیں. سو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو سول لاز ہیں ان کو, ڈیفیمیشن کے لاز کو سول رجیم میں, سول ڈومین میں آپ اس کو مضبوط کریں. کرمنل ڈیفیمیشن کے لیے پاکستان پینل کوڈ ہی کافی تھا, اور سائبر کرائم کا جو بیسک انٹینٹ اور پرپز ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 4-5 ہیں. ایک سائبر سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی انفراسٹرکچر سے کوئی چھیڑ نہ کرے. سیکشن 6, سیکشن 7, سیکشن 8, سیکشن 9 اینڈ 10 آف دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ڈیلز ود دیٹ. اور اس کے بعد ہیٹ اسپیچ کا ہے سیکشن 11, اینڈ دین اٹ گوز آن کہ آپ کا پورنوگرافک مٹیریل جو ہے اس کو ڈسکریج کرنا ہے. تو یہ یا پھر الیکٹرانک فورجری جو ہے اس کے کانٹیکس میں, یا پھر الیکٹرانک فراڈ جو ہے, سائبر فراڈ جو ہے, اس کانٹیکس میں بنایا گیا تھا. یہ ٹویٹوں پہ پکڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ میں پریمبل کی بات کر رہا ہوں, انٹینشن آف دا لیجسلیچر کی بات کر رہا ہوں. ہاں, لیکن یہ بھی کھلی آزادی نہیں ہے ٹویٹر پلیٹ فارمس پہ یا انسٹاگرام پلیٹ فارمس پہ یا فیس بک پہ یا کسی بھی ادر جو سا ہے وہ سوشل میڈیم سائٹس جو ہیں, کہ جو دل کرتا ہے جس کی مرضی جو ہے وہ منہ میں آتا ہے, کسی کو ماں بہن کی گالی دے دے, کسی کے بارے میں جو مرضی منفی غلط بات کر دے. اس میں بھی ذرا لوگوں کو, ایک سٹیزنس کو اپنا ایک جو کنڈکٹ ہے اس کو رسپانسبل کرنا ہے. گناہ ہے, ہاں گناہ ہے, رسپانسبل کرنا ہے. آپ کسی پہ خام خواہ تہمتیں لگانا, سارا دن جو ہے وہ منفی باتیں کرنا, آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں. اور اس کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی انٹینٹ, پرپزز, آبجیکٹیوز کیا ہونا چاہیے؟ معاشرے کی فلاح و بہبود,
ملک کی فلاح و بہبود, ملکی اداروں کی فلاح و بہبود, ان کے اوپر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, تگڑی کریں, اسٹرکٹ کریں, الفاظ کا چناؤ مناسب رکھیں, تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں. کوئی ایسا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, مطلب اگر آپ رسپانسبلی کوئی کام کر رہے ہیں تب بھی چلیں, اتنا یقین سے تو نہیں کہہ سکتا جتنا یقین سے میں کہنے لگا تھا, لیکن میں نے 2 سال پاکستان ہاں دیکھا, جو دیکھنے کے بعد میں تھوڑا سا یقین جو ہے نا ہلکا سا واپس لے رہا ہوں. لیکن میں رسپانسبلی یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے عام حالات میں ایسا کوئی شخص جو کہ ذمہ داری کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی ملکی مفاد میں بات کرے, چاہے آپ ریاستی اداروں پر تنقید کریں, وہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے, نہیں آتے. یہ جب بھی آپ جو ہے وہ نامناسب الفاظ کا چناؤ استعمال کرتے ہیں, یا جب آپ حد سے ذرا باہر نکلتے ہیں, تو پھر یہ بھی غلط کرتے ہیں اس طریقے سے آ کے. نہیں آنا چاہیے, وہ غلط ہے, ہاں وہ نہیں آنا چاہیے, کنڈون نہیں کر رہا, ہاں, لیکن آپ کو رسپانسبل ہونا چاہیے. ایکچولی یہاں پہ نا جو نمبر 1 آسکڈ کوسچن ہوتا ہے ہمارے کامنٹس میں کہ کالا ڈالا ہمارے لیے کیوں نہیں آتا, ہم کیوں نہیں آتا, تو ہم بھی نمبر 1 یہی جاتے ہیں کہ ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیوں نہیں آتا, اور دوسرا یہ شاید کہ اگر ہم لیٹ سے فار ایگزامپل جب SIFC بنی تھی تو اس میں ہم نے ویڈیو بنائی تنقید کی کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کا پارٹ کیوں ہے, اٹس اکنامک کمیٹی. لیکن اسی طرح میں نے بات کی تھی جس طرح میں نے بھی آپ سے بات کی ہے, تو اس کے اندر کوئی ذاتی اٹیک نہیں, نو ناٹ ایٹ آل, اٹس ناٹ پرسنل, ایک اکنامک ایکٹیویٹی کی چیز ہے. اس پرٹیکولر ادارے کا یہاں کچھ نہیں بنتا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہو, بالکل چیف آف آرمی اسٹاف کو ہونا چاہیے. بارڈر ٹینشنس کے لیے اسپیشل کمیٹی بنے, بالکل چیف آف آرمی اسٹاف کو, آپ کا متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے, اٹس یور جاب ٹو ڈو اٹ. لیکن لوگ آئی بلیو کہ لائک فار ایگزامپل ایون جو اگر ہم پچھلے 3 سال کی سیاست دیکھیں پاکستان میں, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے سیاست میرے سے زیادہ دیکھی ہوئی ہے, آپ مجھ سے بڑے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہے جو ڈفرینٹ چینجز آتے رہے ہیں. 90s میں ہم نے پہلی پرسنلائز سیاست دیکھی بڑے پیمانے پہ, جہاں پہ کنٹینیوس PPP نون لیگ ذاتی اٹیکس کر رہے تھے ایک دوسرے پہ. مور سو نواز شریف صاحب بینظیر کے کریکٹر پہ بہت اٹیک کرتے تھے, کنٹینیوسلی اٹیک کرتے تھے, اور اس زمانے بھی ملک دشمن اور تم نے یہ ساری باتیں دے دی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا فاطمہ علی جناح پہ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. لیکن پچھلے 5, 6, 7 سال میں, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ PTI نے پورا ایسا ڈالا ہے, نون لیگ نے بھی, PPP نہیں, صرف ذاتی اٹیکس ہوئے ہیں, بہت پرسنل چلے گئے, فلسفہ تو ختم ہو گیا, پالیٹکس لائک جو قانون ہے وہ ختم ہو گیا, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں وہ لینگویج ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن کون کس کے ساتھ ہے, کس کا بچہ ہے, کس کا والد ہے, پرسنل افیئرس, اور سارٹ آف لائک آپ ایز اے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کا برین وہی راٹ کنزیوم کرتا ہے اور وہی نکل رہا ہے 100%. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہمارے حکمران وجہ ہیں کہ آج ہمارا 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25 سال تک, 30 سال تک میں کہوں گا, جو ایکٹیوسٹ نارمل بچہ ہے جب وہ کانورسیشن کر رہے ہیں آن لائن تو وہ انتہائی بیہودہ ہے. ایبسلیوٹلی فیئر ٹو سے. باقی یہ جو PGC والا کیس ہے, اس کے اندر میرے نزدیک اب 2 دن سے ہم کور بھی کر رہے ہیں, ہم نے 500 کے قریب بچوں سے بات کر لی ہے, وچ از ایک بہت بڑی ٹاسک ان اٹ سیلف بھی. اس میں جو چیز سمجھ آ رہی ہے, نہ ابھی تک پتہ چل سکا ہے کہ وکٹم کون ہے, نہ پتہ چل سکا ہے کہ CCTV فوٹیج کہاں ہے, کس کے پاس ہے, کتنی ہے, نہ پتہ چل سکتا ہے کہ پولیس کا ایگزیکٹ موقف کیا ہے, وہ بھی چینج کرتے رہتے ہیں, سرکار کا بھی کچھ کہتی ہے, بٹ ٹوٹل ایک کیوس ہے, کیونکہ ہر کوئی nobody knows any direction. مثلا آپ وکیل ہیں, ان دس پرٹیکولر کیس ہم دونوں سینیریوز کھیل لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو, لیکن there is a victim, ٹھیک ہے. وکٹم کے پرسپیکٹیو سے what is the procedure, اسکول کے پرسپیکٹیو سے in that case what is the procedure, the students protesting ان کا کیا procedure, and what should the police do. یہ 4 فری کین ہیں اس کیس میں. You see, first of all جو ہے وہ جب ہم نے کہا جی supposedly there is a victim, so if there is a victim there has to be an identity of a victim, there has to be a time, date and occurrence. Say for example کس دن, کس وقت, کس مقام پہ, کس شخص نے کس شخص کے ساتھ کیا جو ہے وہ زیادتی یا فیل کیا, وہ آئیڈینٹیفائی جو ہے ایگزیکٹ اسپیسیفکلی نہیں ہوا, نہیں ابھی تک نہیں ہو پایا. اینڈ اٹ از آن دا پارٹ آف دا وکٹم کہ کسی شخص نے, کون سا ایسا شخص ہے جس نے ان پہ دباؤ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا, وہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا, یہی ہے, ناٹ یٹ بین آئیڈینٹیفائڈ. اور پھر دا کلاس فیلوز ABCDXYZ, اگر کوئی 2, 4, 5 کسی بھی شخص کے اچھے قریبی دوست ہیں یا نہیں ہیں, ان لوگوں نے بھی اس چیز کو ابھی تک سبسٹینٹیولی کورابوریٹ نہیں کیا, سامنے نہیں آ رہے. جیسے کہ یہ ہوتا ہے نا کہ ڈینائی یا کورابوریٹ منظر عام سے غائب ہے. Then there is a very serious question. That serious question is why a particular college
a particular branch and a particular number of students came out for the protest. कुछ तो है. उस पर स्कूल का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है. स्कूल रिपीटेडली एक ही बात कहता है कि ये एक झूठा नैरेटिव है जो दिया जा रहा है. ठीक है. मगर रिपीटेडली उनका इस मामले में मौक़िफ़ चेंज है. वो डिनाई करते हैं ये चीज़ हुई है. फाइन, बहुत अच्छी बात है. विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. पुलिस का मौक़िफ़ सॉर्ट ऑफ वक्त के साथ चेंज होता है. जी हाँ. ठीक है. वो पहले एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के मौक़िफ़, पुलिस और नहीं, मैं सेपरेटली डील करता हूँ. पुलिस स्पेसिफिकली पहले कुछ कर रही थी करते करते, क्योंकि पुलिस एक्चुअली प्रोटेस्ट था मंडे को, संडे को पुलिस वहाँ थी एट द कैंपस जहाँ पे अलेज किया गया रेप, जो गालबन पीजीसी कैंपस नंबर 10 है गुलबर्ग में. तो पुलिस वहाँ क्या करने गई थी, किसी कहने पे गई थी. ठीक है. इस चीज़ का जवाब ना एडमिन दे पा रही है, कोई नहीं दे पा ना स्कूल, ना पुलिस दे रही है. जब पुलिस ने इसका जवाब दिया तो पुलिस ने कहा कि रिपोर्ट हुई थी कि रेप हुआ. हाँ. ठीक है. यानी कि There was something. आपको किसी ने बुलाया तो आप आए ना. जैसे कि वो हम अक्सर मजाक करते थे निजी तौर पे कि वही आने का मामला हज़म से ख़त्म हो गया था. बाद में कुछ चिड़िया ही आके बताती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. इसका जवाब नहीं दे पा रहे. हाउएवर मेरी अकल ये मानती है कि लेट से क्लासरूम एक्स की बच्ची है जिसके साथ ये बदफेली हुई है, उसमें 30-35 स्टूडेंट्स और हैं. Of course, यही मैं यही सोच रहा हूँ. Why are they not coming forward? हाँ, there has to be somebody कि जी फलां इसने मुझे बताया. कोई ना कोई 2-4 करीबी दोस्त सहेलियाँ जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए जो कम से कम आएँ और टेस्टिफाई करें अगर कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है. वो भी नहीं आया सामने. We have kids saying कि हमने एम्बुलेंस देखी, उनसे हमारी बात हुई है. We have kids saying हमने लेकिन एम्बुलेंस में उन्होंने स्ट्रेचर पे बच्ची जाते हुए देखी, बट बच्ची का मुंह कवर्ड था, इज व्हाट दे आर सेइंग. फाइन, बट देन समबडी हैज टू आइडेंटिफाई. स्कूल और कॉलेज के लोग हैं, सारा दिन साथ होते हैं. बट दैट इज देन द स्कूल हैज टू कम अप एंड से कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी ये रिपोर्ट है. जी हाँ. स्कूल अगर 8th कॉलेज में मैं था, 8th बच्चे का सर मेरे से फट गया था. तो स्कूल के अंदर हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए. स्कूल ने बाकायदा पर्ची और रिपोर्ट बनाई कि अस्तुल्ला तारिक से फलां लड़के का सर फट गया है, अब इसके टांके के लिए ये फलां हॉस्पिटल जाएंगे. वो रिपोर्ट मेरे घर आई, मेरी फाइल में लगी. नॉर्मली कोई सस्पेंशन नहीं, एक्सीडेंट था. तो अगर स्कूल के अंदर कोई भी वारदात हुई है जिसकी वजह से एम्बुलेंस आई है तो आई एम श्योर कोई इंसिडेंट रिपोर्ट स्कूल ने बनाई होगी. और अगर स्कूल के पास ये SOP नहीं है तो ये क्रिमिनल है. 100%. दिस इज बैड. होना चाहिए. पंजाब गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर एजुकेशन है वो आके मौके पे पहले दिन कहते हैं कि जनाब CCTV फुटेज भी डिलीट हुआ है. वो प्रिंसिपल ने 10 फुटेजेस जो है वो डिलीट कर दी हैं. तो ये तो बहुत ज्यादती है. तो ये वो जिससे फिर और मामला आगे बढ़ा. मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब कह रहा है द एग्जैक्ट पर्सन. एंड देन यू नो देयर एंड देन यू नो उसके जी हमने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी. सो अब FIA कमेटी बन गई है और उन्होंने 12 पेजेस आइडेंटिफाई किए हैं जो FIA के बगौर प्रोपागेंडा फैला रहे हैं. यानी कि FIA ने भी मौक़िफ़ ले लिया कि कुछ भी नहीं हुआ. फाइन. अब FIA ने कहा कि जी FIA की कमेटी ने विदाउट एनी इंक्वायरी जो है वो पहले ही होल्ड कर दिया कि प्रोपागेंडा हो रहा है. भाई फर्स्ट यू नीड टू इंक्वायर, देन यू कीप गोइंग ऑन, सेट अप द बेसिस. उसकी डेट्स टाइमलाइन देखें कि वाकया पहले हुआ है या प्रोपागेंडा पहले हुआ है. प्रोपागेंडा पहले हो और वाकया जो है वो बाद में मैन्युफैक्चर कर लिया जाए तो एक सेपरेट चीज़ है. मतलब से फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रोपागेटिंग समथिंग दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ विच लोग बाहर निकल आए हैं. इट इज़ नॉट दैट थिंग, इट इज़ दी अदर वे अराउंड. लोग बाहर निकले हैं तो सब ने बाहर निकलने की वजह से बच्चों को प्रोपागेंडा जो है वो शुरू कर दिए. सो एंड देन एवरीबडी इज कोटिंग उसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा और उसने ये कहा. फैक्ट फाइंडिंग मिशन नहीं हुआ अभी तक. एब्सोल्युटली, मतलब वो नहीं हुआ. सो आई थिंक if that is the case, why not the first case to be registered against the provincial education minister? मैं ये सोच रहा था यहाँ से शुरू करें ना कि बेसिक फसाद तो आपने में चाहिए. ना पहला केस तो फिर ये दर्ज होना चाहिए, which means कि आप ये नहीं कह सकते फिर वो जो रजिस्ट्रेशन जिसने कैंसिल किया है उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा हुआ है उनको भी गिरफ्तार करें ना, उन पे केस दर्ज करें ना. फिर यहाँ से शुरू करें ना. गिव योर ट्रांसपेरेंसी दिस वे. मतलब हमारा दोस्त है, भाई है, अपना बचपन से हम दोस्त हैं जो प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर है. आई सी हिज रोल एज अ गुड रोल. मैं तो यही समझ रहा था पहले दिन जब वो किया, मैं बड़ा अच्छा किया. मैंने भी यही समझा. मैं सरप्राइज था. हाँ, एवरीबडी देखो ना मतलब अब ये उससे पूछा जाए आई मीन प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर से कि भाई आप वहाँ पे गए, आपने इंक्वायरी की है और आप देखने की बुनियाद पर आपने ये कहा है. एंड आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी वेरी यू नो आई मीन रीजनेबल इंटेलिजेंट पर्सन. उसने हेयर से की बेस पे नहीं ये कहा होगा. हिज एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाज एंड एक्चुअली क्रेडिट उनको यहाँ पे कि पहले दिन कि मैं फिजिकली उस साइड देख के आया था जब ये वाक़या हो रहा था, जो प्रोटेस्ट था. मतलब मैं सरप्राइज था कि 600 बच्चे स्कूल का गेट गिरा रहे हैं, दीवारें गिरा रहे हैं. क्या हो रहा है?
تو اس کو ڈیفیوز کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بہت بڑا تھا. انہوں نے آ کے جب یہ بات کی تو لوگ ڈیفیوز ہو گئے, معاملے سے وہاں سے ختم ہو گئے, اٹھ گئے لوگ. دے وینٹ ٹو دیئر ہوم سبسیکوئنٹلی, جو پولیس نے پکڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیے. ان کی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ تھی کہ مجھے کیس رپورٹ ہوا تھا کچھ دن پہلے, یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور میں اس کی ڈیو ڈیلیجنس تحقیق کر کے آج اس ڈیسیجن پہ آیا ہوں, اور CCTV فوٹیج ڈیلیٹ ہوئی ہوئی ہے کہ کچھ ہوا ہے. تو دیکھ لیں پھر. تو یہ بٹ میں اس پہ ایک چیز حیران تھا علی بھائی, اور واز ویری سرپرائزنگ فار می. پولیس بار بار پریس ریلیز کرتی ہے. شہبانو نقوی صاحب ہیں جو اچھرا کیس والی ہیں, جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا وہاں پہ, ایک خاتون کی مدد کر کے. ایکسیپشنلی بہت انفارچونیٹ کیس ہے, میں تو سمجھتا ہوں جب بھی کوئی ایسا معاملہ پاکستان میں ہوتا ہے. وہ بار بار کہہ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ مس انفارمیشن کے تحت ہر چیز ہو رہی ہے. منسٹر کچھ اور کہہ رہا ہے. جی ہاں. پھر ایٹ دا سیم ٹائم ایک 2 مردوں کے ساتھ ان کی ایک ویڈیو آئی, انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا, فیس ماسک پہنے تھے, ڈو ناٹ ریویل دا آئیڈینٹی, کہ جس لڑکی کا نام دیا جا رہا تھا کہ شاید اس کے ساتھ بدفعلی کا عمل ہوا ہے, یہ اس کا باپ اور چچا ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ گھر کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ایز ان شی فیل ڈاؤن, تو اس کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے, اور یہ اس کی میڈیکل رپورٹس ہیں, تو مس انفارمیشن مت پھیلائیں. پھر اسی دن گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے کمیٹی بنا لی ہے 5 لوگوں کی, جس میں چیف سیکرٹری سب میں, ان کی آج رپورٹ آ گئی ہے کہ ایکچولی لڑکی کی ٹانگ ٹوٹی تھی, صحیح ہے, جس کیس کو مس کنسٹرو کر کے یہ بنایا جا رہا تھا. سوال یہ, وہ کہتے ہیں ٹانگ گھر پہ ٹوٹی تھی تو اس کا کالج سے کیا تعلق ہے, اور ایمبولینس بچے کہتے ہیں کالج سے جا رہی تھی. میں تو نا انٹرسٹنگ ہے نا, پولیس نے اتوار والے دن کی رات ہی, رات کو اتوار کی رات کو ہی جو الیجڈ گارڈ ہے اس کو اریسٹ کر لیا تھا, اور اس کے پاس وہ اچھا وہ بھی پھر جو ہے نا دے شوڈ آلسو بی اریسٹڈ. سمجھ نہیں, انہوں نے ایک غلط بندے کو, اگر کوئی وقوع ہوا ہی نہیں ہے تو وائی دا گارڈ واز بی اریسٹڈ. تو یہ پاکستان میں چیزوں کا نا, آپ دیکھیں نا ہماری ایڈمنسٹریٹو ڈومین میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے آئی ہے نا اس سارے وقوع میں, وہ ہے دیٹ از اے لیک آف کوآرڈینیشن. ہر شخص نے آئسولیٹڈ ایونٹس انسیڈنٹس کی بیسس پہ ایک ون اوکیزن آفٹر اندر اینڈ دین اندر کو بلڈ اپ کیا, اپنا اپنا موقف دیا, گھر بنتے چلے. اب اتنی سیلف کانٹراڈکشن جو ہیں وہ کسی بھی ایک واقعے کی تحقیق تفتیش یا اس کی ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں اوور لیپنگ اوپینینز جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں آئے. اینڈ دین آئی بلیو یو نو دیر از اے سیریس لیک آف کرائسس مینجمنٹ آن دا پارٹ آف دا کالج. میں یہی سوچ رہا تھا سب سے زیادہ وہ ہے. اینڈ دین دے ور سپوز ٹو, اور سب سے بڑا جو آئی مین یہ بدنما داغ جو ہے واقعے کے بعد جو اور چیزیں ٹریگر کرنے میں جس نے بہت رول پلے کیا, دیٹ از دا مس ہینڈلنگ آف دا پولیس اینڈ دا سیکورٹی گارڈس ٹورڈز دا اسٹوڈنٹس. ایسے ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر وہ ایجیٹیٹڈ ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, ایک دفعہ ان کو کر لینے دیں. دیٹ از نارملی ہاؤ یو ڈیل ود دس اسٹف. کر لینے دیں, آرام سے کر لینے دیں, اور ان کی پھر بھی کاؤنسلنگ کریں کہ دیکھو بات سنو, دیر واز نو نیڈ آف اٹ, یو ہیو ڈن دا رانگ تھنگ. اینڈ ان کے اوور ڈوئنگ کی بیسس پہ اگر سبسیکوینٹلی یہ ثابت ہو کہ وقوع تھا ہی نہیں اور انہوں نے زیادتی کی ہے, یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ٹیک دی ایکشن. آپ کے پاس پوری بلڈنگ کے کیمپس جو ہیں اس میں ڈیجیٹل ایویڈنس سیکیور ہے, آپ آہستہ آہستہ ایکشن لے لیتے, خود ہی بنا رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ لے لیتے. سو دیر از اے سیریس لیک آف مینجمنٹ, crisis management on part of the college management. Then there is a very serious mishandling of the situation by the police. خدا کا خوف کرو, بچے ہیں وہ, ان کا کیا پرسنل موٹیو اور ایجنڈا ہے. if there is something or there is nothing, لیکن بچے سمجھتے ہیں کوئی ایسا غلط ہوا ہے, they have every right to protect themselves. What are they up to? کس لیے وہ باہر نکلے ہیں؟ They wanted to make sure that they are raising their voices on the basis of which they should not be victimized further. And if somebody has been victimized, اس کے لیے ایک ریزنیبل لیگل ایکشن ہونا چاہیے, کوئی افیکٹو ایکشن ہونا چاہیے, اور جو ذمہ دار اور کلپریٹس ہیں ان کو اندر جانا چاہیے. یہی موٹیو ہے نا, اس کے علاوہ تو کوئی بچوں کا موٹیو آپ کو نظر نہیں آتا. آپ لوگوں نے کیوں ان کو مار پیٹ کی ہے؟ ایک کے بعد آپ نے دیکھا کتنے بچے جو ہیں وہ آئی مین لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں زخمی حالت میں آپ نے دیکھا کہ وہ ہاسپٹل گئے ہیں. Why? What was the need of that? I'll be honest with you, یہاں پہ شہبانو نقوی صاحبہ نے منڈے والے دن 6 مختلف اسٹیٹمنٹس دیں, ویڈیو پیغام ریکارڈ کرائیں. آئی بلیو کہ وہ سارٹ آف لائک فیس آف پنجاب پولیس کے طور پہ ایکٹ کرتی ہیں کچھ معاملہ. خیر وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا, مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا. دیر از نتھنگ کالڈ فیس آف پولیس جو ہے, جتنی بروٹیلٹی اور فیشزم, یہ جتنا لوگ وکٹمائز ہوئے ہیں, they have been beaten so badly, so such, you know, I would not buy that. I mean, I'm saying it is being presented as whether it is successful is a different thing. ٹھیک ہے, they think it is successful. I disagree. Very politely I disagree. انہوں نے کہا, کیا کہتے ہیں, کہ کسی اسٹوڈنٹ پہ کوئی وائلنس نہیں ہوا,
یہ اسٹوڈنٹس کو چوٹیں لگیں ان کو خود لگی ہیں. لٹرلی میرے پاس 4 ویڈیوز ہیں جہاں پہ سیکورٹی گارڈ اسکول کے بیلٹیں اتار کے اسٹوڈنٹس کو کیمپس نمبر 8 میں مار رہے ہیں, جو وہاں سے پروٹیسٹ پہ کیمپس نمبر 10 پہ آنا چاہتے تھے. کیمپس نمبر 10 کے باہر پولیس اہلکار فزیکلی چپیڑیں مار رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ڈنڈے مار رہے ہیں. مطلب یہ چیزیں تو وہ ہیں جو میں خود دیکھ چکا. ہاں, اور پھر ان حالات میں دیر از نتھنگ کالڈ فیس آف پولیس. دا فیس آف پولیس از واٹ یو ہیو سین دیئر تھرو دوز ویڈیوز. جو مجھے صرف ایک جو میرا ایک ضرور کنسرن ہے اس سارے کے اندر کہ کتنا کوئکلی لوگ بوتھ گورنمنٹ, پولیس, اسٹوڈنٹس اینڈ اسکول کتنا کوئکلی آن انکمپلیٹ انفارمیشن ایکشن لے لیتے ہیں. ہاں, یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا. اچھا بچے کریں تو چلے وہ بچے ہیں. ہاں, جب آپ تو سرکاری ادارے یہ کام شروع کر دیں اور پھر آپ پھر ایکشن لیں ان لوگوں کے خلاف جو بچے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے. کیوں؟ بیکاز آف گورنمنٹ ہے, بیکاز آف گورنمنٹ ہے. سو یہ کیا ہے؟ دس از ڈسکرمنیشن. کہتے ہیں مور پاور کمز ود مور رسپانسبلٹی. تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ فکس کر کے آپ کو پبلک اکاؤنٹنسی بھی جو ہے وہ کرنی ہے, اور آپ کے اوپر ادروائز بھی ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی فکس کر کے آپ کا بھی قلعہ کما کرنا ضروری ہے. آپ اگر اس کو پولائٹلی ہینڈل کرتے نا, اور آپ اس کو صرف پریونٹیو میجرز لیتے, آپ اٹیکنگ میجرز نہ لیتے, تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی. اور یہ آئی ٹیل یو اندر تھنگ, اینڈ دیٹس گونا بی اے ویری سرپرائزنگ تھنگ فار یو, the negative role of the electronic media. Had the electronic media been present there and they would have performed their diligent duty, I'm telling you, maybe there was a, all this happened may not have happened. سچ کافی جلدی پتہ چل جاتا. چلے سچ ہوتا یا نہ ہوتا, لیکن ایک سرٹن جو ہے وہ چیز, ایک پکچر سامنے آ جاتی, فیکٹس سامنے آتے. وہ بات کی بات ہے, وہ بھی فیکٹس ڈسٹارٹیڈ تھے یا مس رپورٹ ہو رہے تھے یا ٹھیک ہوتے. بٹ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کی ایبسنس کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے اس نے جنم لیا. کہ ٹوٹس میں جو ہے وہ کوئی ٹک ٹاک پہ ایک انفارمیشن, وہ میں دوسرے دیکھتا ہوں کوئی ٹویٹر پہ اسٹوڈنٹس جو انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں. آئی ڈنٹ ایون سی جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں except siyasat.pk and Urdu point, right? Yeah. I did not. اور by the way جب پولیس کا موقف سامنے آ گیا اس کے بعد وہ مان نہیں گئے دوبارہ. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, بس کہ یہ حتمی رائے ہو گئی ہے. میں نے بھی ایکچولی بچوں سے یہ کہا تھا کہ آپ کو کسی چینل نے ابھی تک فون نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں. I was like میں نے کر لی ہے اپنے حقیر سے دفتر میں بیٹھ کے, تو ان کو نہیں یاد ہے, چینل کو نہیں ہے. تو پھر میرا تو پھر پاکستان میں کیا صحافت آزاد ہے؟ نہیں ہے. ایون پہ صحافت آزاد ہے. ہمیں لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. کراس ایگزامینیشن کو لائک کریں, شیئر کریں. علی بھائی کے انٹرویوز نہ صرف اچھے ہوتے ہیں, کٹنگ ایج ہوتے ہیں, چیزوں کو پش کرتے ہیں. اور میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ اس پورے جرنی کے اوپر جب ہم نے وکیلوں سے بات کی ہے تو وہ کھل کے بات کرتے ہیں. آپ کی کنورسیشن بہت ریلیکسڈ ہوتی ہے, ان کو ڈر نہیں ہوتا, ابہام نہیں ہوتا کہ یہ نہیں پوچھنا وہ نہیں پوچھنا. دے نو کیا سوال پوچھنے ہیں, کون سے سوال ریلیونٹ ہیں. ان کے انٹرویوز بھی ایسے ہوتے ہیں. علی بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ. باتیں تو ہم اور بہت کر سکتے ہیں, پہلے بھی ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں میننگ فل کنورسیشن. الحمد للہ, بہت شکریہ آپ کا آنے کا. بہت شکریہ. السلام علیکم.